बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक हमदर्द जिन की कहानी जिसने एक आदमजात की दुनिया को बदल के रखा। अली, 3 कमरे हम 2 लोगों के लिए ज्यादा हैं। ये जगह भी शहर से इतनी दूर है, मेरा दिल नहीं मानता। अफरहा गाड़ी से टेक लगाए एक किनाल पे मुश्तमिल 2 मंजिला घर के बाहर खड़े होकर अपने इनकार की वजह बता रही थी। अरे, एक हमारा बेडरूम, एक गेस्ट रूम और एक कमरे को डाइनिंग रूम बनाना, बाकी इतना लाउंज है तो इसमें लिविंग के साथ डाइनिंग एरिया सेट हो जाएगा। और देखो, घर के सामने मस्जिद भी है। शायद इसी वजह से मैं जमात के साथ नमाज पढ़ना भी शुरू कर दूं। और मस्जिद के पीछे पार्क है, मुझे वॉक के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, तो मेरा वजन भी कंट्रोल में रहेगा। अली ने जैसे इस घर को हर सूरत किराए पे लेने की ठान ली थी और मकानदार भी अहलाक के अच्छे हैं। अली, तुम अहलाक किस चीज को कहते हो? सिर्फ मीठा बोलने को, या अपना काम निकालने के लिए तसल्ली के साथ झूठ बोलने को, या असल में सच बात शाइस्तगी से करने को? अफरीहा मकानदारों के बारे में अली की राय से मुतफिक नहीं थी। लो जी, अब तुम्हें मकान के साथ साथ इन दोनों मियाँ बीवी में भी खामियां नजर आ गई। यार, किसी को तो बख्श दिया करो। अली की बात पे अफरीहा ने उसे नाराजगी से देखा तो वो अपनी बात ढांपने के लिए मजीद बोला, मेरा मतलब ये है बेगम साहिबा, अब हर कोई आपकी तरह कमाल परस्त तो हो नहीं सकता। तुम लोगों के मुतालिक अपनी राय में जरा हाथ खोला रखो तो तुम्हें भी मेरी तरह किसी के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अली ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो मजीद चिढ़ गई। मुझे लोगों के जाहिरी रवैयों से नहीं, उनके झूठ से फर्क पड़ता है। तुमने नोट नहीं किया कि अपर पोर्शन के सारे फ्लोर की टाइल्स के दरमियान लाइनें काली पड़ी हैं, और ये तब होता है जब घर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो। जब मैंने इस औरत से वजह पूछी तो ये टाइल्स की फिलिंग्स काली क्यों हैं? क्या ये इस्तेमाल हो चुका है? अब कितने अरसे से हैं यहाँ? तो उसने कहा कि नहीं, हम तो ग्राउंड फ्लोर बनने के बाद वहीं शिफ्ट हो गए थे। एक साथ पहले और फिर अपर फ्लोर आहिस्ता आहिस्ता बनता रहा था। अब तुम बताओ, क्या किसी नए घर की सफेद टाइल्स के दरमियान भरी सफेद चूने या वाइट सीमेंट की भराई इतनी जल्दी बिना इस्तेमाल के काली हो सकती है? हम इस वक्त जिस घर में हैं, 2 साल इस्तेमाल के बाद भी अभी तक इसकी फ्लोर लाइंस काली नहीं हुई। अफरीहा मकानदार औरत का झूठ पकड़ चुकी थी। वो तो इसलिए कि तुम सफाइयाँ इतनी डाडी किस्म की करवाती हो, अली ने वजह बताई। तुम कुछ भी कहो, ये घर नया नहीं पुराना है। प्रॉपर्टी डीलर ने इश्तहार में ब्रांडेड न्यू सिर्फ किराया बढ़ाने के लिए लिखा है। और तुमने ये भी नोट नहीं किया कि ये औरत मुझे किचन और वॉशरूम्स की लाइट जलाए बिना ही घर दिखा रही थी। अफरीहा ने दूसरा नुक्ता बताया। वो तो इसलिए कि दिन का वक्त है ना, अली ने जवाब दिया। अच्छा, और इस दिन के वक्त जो आसमान पे ये काले स्याह बादल छाए हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी तो है नहीं, तो इस अंधेरे में घर के अंदर कमरे, किचन या वॉशरूम्स तुम्हें वाजे हो रहे थे। और जब मैं घर के अंदर वाले टेरेस गार्डन पे जाने लगी तो उसने कैसे मुझे मना किया कि बाहर मत जाएं। अरे, कोई घर देखने आए तो उसे इस तरह घर दिखाते हैं, इतनी रोक टोक के साथ? अफरीहा ने पूछा तो अली बोला कि भाई, अब कमरे, किचन या वॉशरूम्स देके मुझे करना भी क्या था? ये तो तुम खवातीन का काम है। मुझे तो बस इस घर के हॉल के अंदर का टेरेस गार्डन और घर के सामने ये पार्क नजर आया। मेरी जिंदगी के लिए तो बस यही नेचर और हरियाली काफी है। मेरा तो सारा वक्त यहीं गुजरेगा। और इसने तुम्हें इस वक्त इसलिए अंदर वाले टेरेस में जाने नहीं दिया कि अभी कुछ देर पहले तो बूंदाबांदी हो रही थी, तो बाहर सब गीला होगा। इसकी साइंटिफिक ग्रास की तो ऐसी की तैसी। जब हम यहाँ रहेंगे तो क्या तब अपने ही टेरेस पे उसकी इजाजत लेके जाया करेंगे कि जाए या नहीं? और यहाँ हरियाली क्यों नहीं होगी? एक ब्लॉक जितनी तो पूरी सोसाइटी है और चारों तरफ गांव, ना ही कोई मार्केट है इधर। शहर से बिल्कुल ही कट जाएंगे। अफरीहा की बातों से औजारी झलक रही थी। उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अफरीहा, देखो, मेरा ऑफिस यहाँ से करीब है, पेट्रोल की बचत होगी। हम मंथली गश्तरी के अलावा हफ्ते में एक बार शहर जाके फल और सब्जियां वगैरह ले लेंगे। बाकी जो कुछ चाहिए मैं आते जाते ऑफिस से ले आया करूंगा। देखो, पिछले घर के मुआहदे की मुद्दत खत्म हो चुकी है। 1 हफ्ते के बाद उसे
رینیو کروانا پڑا تو اس گھر کا کرایہ بھی بڑھ جائے گا، اور انہوں نے صاف صاف گھر خالی کرنے کو کہہ دیا۔ ہم نکلیں گے تو وہ اس گھر کو رینوویٹ کروا کے بیچنے پہ لگائیں گے۔ ہمیں وہ گھر اگلے ہفتے ہر حال میں خالی کرنا ہے۔ علی نے پہلی بار پریکٹیکل توجہ پیش کی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی، اور وہ سمجھ گیا کہ اس کی خاموشی نیم رضامندی ہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی نظر گھر کے دائیں جانب پیوس بورڈ پہ پڑی، جس پہ ایک تیر کے نشان کے ساتھ انگریزی میں گریو یارڈ لکھا ہوا، اور تیر کا نشان اس گھر کے پچھلی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ یہ لو، بس اس کی کمی تھی، وہ بولی۔ کیا ہوا؟ علی نے پوچھا۔ اس گھر کے بالکل پیچھے قبرستان ہے، لیکن زیادہ بات نہیں لگ رہا۔ افریحہ نے زور سے ایک لائن میں نظر آتی 4-5 قبروں کو دیکھ کے کہا، ارے تم یہاں آؤ تو صحیح، اسے بھی آباد کریں گے۔ علی اپنی ہی بات پہ ہنسا، اور وہ اس کے بے مذاق پہ بنا جواب دیے مزید سنجیدہ ہو گئی۔ علی نے گاڑی آگے بڑھائی اور وہ گھر کے بائیں جانب لگے بہت سارے سفیدے کے درختوں کو زمین پہ گرے دیکھ کر بولی، اتنے سارے سفیدے کے درخت ایک ساتھ کیسے زمین پہ پڑے؟ اتنی آندھی تو نہیں آئی پچھلے دنوں کے سارے درخت گر جائیں۔ مکاندار بتا رہا تھا کہ انہوں نے ہی یہ سب کٹوائے ہیں گھر کے تحفظ کے پیش نظر، ورنہ یہاں بمشکل ان کا گمان ہوتا تھا۔ بس یہ انگریز چلے گئے اور سفیدے کے درخت چھوڑ گئے، لیکن ہمارے یہاں کے کچھ دیسی لوگوں کو یہ درخت پسند نہیں تو کٹوا دیے۔ علی نے جواب دیا، ارے تو کیا ہوا؟ ہاں، یہ زیادہ ماحول دوست پرست نہیں، اور بے شک ان کی چھاؤں گنی نہ صحیح، لیکن درخت تو تھے نا۔ اچھا نہیں کیا انہوں نے۔ افریحہ کو زمین پہ کٹے پڑے ہوئے درختوں کا دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑو، ہمیں کیا؟ علی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب یہ کون ہے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ قبرستان کی دیوار پہ بیٹھے ابرام نے آتش سے پوچھا۔ وہ دونوں جو انسانی نظروں سے اوجھل تھے، لیکن پچھلی کچھ دیر سے قبرستان سے منسلک گھر کو دیکھنے آئے، علی اور افریحہ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ جو بھی تھے، لیکن اس گھر میں تو اب میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا۔ اوپر اس پچھلے کمرے کو میں نے اپنے رہائش کے لیے پسند کیا۔ اس گھر کے مالک نے ہمارے درختوں کو کاٹ کے پہلے ہی ہم سے دشمنی مول لی ہے۔ اب میں اس گھر کے اس اوپری حصے میں کسی کو آباد ہونے نہیں دوں گا۔ آتش اپنے نام کی طرح گرم مزاج تھا، اور بنا بھی چونکہ آگ تھا تو آتش مزاجی قدرتی طور پر اس کی حسلت کا حصہ تھی۔ بھلے اس کا تعلق مسلمان قبیلے سے تھا، لیکن بہت سے انسانوں کی طرح یہ بھی نام کا مسلمان تھا۔ اس کا شمار شیاطین میں نہیں بلکہ شریر جنات میں ضرور ہوتا تھا۔ کئی صدیوں پہلے جب یہاں دور دور تک صرف جنگل ہوتے تھے، تب سے اس کے قبیلے والے اس علاقے میں نسل در نسل آتے رہے تھے۔ اگلے دن علی نے اس گھر کے کرایہ نامے پہ دستخط کیے تو مکاندار بشیر نے پوچھا، آپ لوگ کب تک شفٹ ہوں گے؟ بس 1 ہفتے تک۔ ٹھیک ہے، ہم اوپر والا پورشن کی صفائی کریں گے اور اوپر جو سٹور میں سامان پڑا ہے وہ بھی خالی کر دیں گے۔ ہم اپنا سٹور چھت پہ بنوا رہے ہیں، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ پچھلے گھر میں بھی آپ ہی کے پورشن میں مکانداروں کے سٹور کی وجہ سے آپ کو بہت پرائیویسی ایشوز تھے اور گیراج کی بھی تنگی تھی۔ یہاں آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس گھر کی بیک سائڈ پہ بھی گیراج ہے، ہماری ایک گاڑی وہاں بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ شفٹنگ سے 1 دن پہلے افریحہ نے علی کو نئے مکان چلنے کو کہا، مجھے اس کے واش رومز دیکھنے ہیں تاکہ انہیں کی کلر سکیمز کے مطابق واش روم ایکسیسریز خرید لیں۔ اف افریحہ، وائپرز، ڈسٹ بینز، فلور برشز وغیرہ کے لیے بھی تمہیں میچنگ چاہیے، علی نے کہا۔ بات میچنگ ہی نہیں، مجھے اچھے بھلے گھر کو گھر ہی رکھنا ہے، رنگ برنگی چیزیں دیکھ کے سرکس نہیں بنانا، افریحہ نے جواب دیا۔ اوکے میری پرفیکٹ وائف، چلتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تینوں کمروں میں سے اپنا بیڈ کس روم میں شفٹ کرنا ہے۔ آتش جو قبرستان کی دیوار پہ بیٹھا ساتھ مکان کی کھڑکیوں کے شیشوں کے پار گھر میں کام کرتے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، دل تو کر رہا تھا کہ دن دہاڑے ان سب کے سامنے جا کے خود کو ظاہر کر دے، لیکن اپنے باپ کی سخت نصیحت کی وجہ سے وہ منچاہی کرنے سے قاصر تھا۔ اتنے میں اس کی تیز نظر سڑک پہ سے گزرتی ایک کار کی دھیمی ہوتی رفتار پہ پڑی۔ وہ ہوا میں معلق ہوا اور اگلے ہی پل وہ افریحہ کی گاڑی سے اترنے سے پہلے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، لیکن غائب حالت میں جسے افریحہ دیکھ نہ سکتی تھی۔ افریحہ اور علی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، لیکن ان کی طرح زمین پہ قدموں کے ساتھ نہیں بلکہ ہوا میں معلق ان کے سروں پر سے ہوتے ہوئے وہ بھی اوپر پورشن میں پہنچ چکا تھا، جہاں مکاندار بشیر کے بوڑھے والد کچھ لوگوں سے کھڑکیوں اور دروازوں کی مرمت کروا رہے تھے۔ یہ گھر تو نیا ہے، تو پھر یہ کام کون سے کروا رہے ہیں؟
لانچ میں قدم رکھتے ہی افریحہ نے علی سے کہا۔ جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ افریحہ نے وقت کا ضائع کیے بغیر تینوں بیڈ رومز میں جا کے واش رومز کی کلر سکیم ذہن نشین کرنا شروع کر دی۔ آج مطلع صاف ہونے کی وجہ سے سورج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ کمروں اور واش رومز میں بھی گزشتہ بار کے برعکس بڑا اجالا تھا۔ پھر بھی افریحہ نے ہر بیڈ روم اور واش رومز کی لائٹس آن کر کے جائزہ لیا تو ایک ہی منٹ میں اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے علی کو بلا کے ہر واش روم دکھایا جس کے فلورز اور ٹوائلٹ سیٹس بے حد گندے تھے۔ حتیٰ کہ فلورز پہ موجود سفید رنگ کے سیوریج نیٹ کو زر تک پیلے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ بری ڈینو ہاؤس ہے، اور اس دن بھی اس عورت نے کہا تھا کہ ہم تو نیچے والے پورشن میں شفٹ ہوئے تھے، اوپر والا بنتا رہا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ میں کہہ رہی تھی نا کہ یہ عورت لائٹ جلا کر گھر نہیں دکھا رہی کہ کہیں استعمال شدہ گھر کی گندگی ہمیں نظر نہ آ جائے۔ اور یہ فرش دیکھو، ان کی لائنز اتنی کالی ہیں، بنا استعمال کے ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی جب تک گھر بہت بری طرح استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اور نئے گھر کی کھڑکیوں دروازوں کو مرمت کی کیا ضرورت؟ اور انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم صفائی کروا کے دیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کل شفٹ ہو جانا ہے۔ پورا ہفتہ گزرا، انہوں نے صفائی تک نہیں کروائی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ یار کل ہفتہ ہے، تم صفائیاں کروا لینا، ہم پرسوں شفٹ ہو جائیں گے، ایک دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اب ریلیکس رہو اور آؤ دیکھیے اپنا اکلوتا بیڈ روم فرنیچر کس کمرے میں رکھوانا ہے۔ علی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ افریحہ کا ہاتھ پکڑے اسے ڈریسنگ روم سے باہر لے آیا۔ تبھی آتش نے ڈریسنگ روم میں کھڑے اندر گردن لمبی کر کے واش روم کے اندر جھانکا تو ٹوائلٹ سیٹ کے زنگ آلود آئرن جوائنٹ سے نیچے تک بنتی لکیروں کے نشان اور ان سے نکلتی بو کو محسوس کر کے مسکرانے لگا۔ سیڑھیوں سے لانچ میں قدم رکھتے ہی جو پہلا بیڈ روم دائیں بائیں پہ تھا وہ کافی چھوٹا تھا۔ اس کے آگے دائیں ہاتھ ہی کچن اور پھر راہداری تھی، جس کے دائیں بائیں آمنے سامنے دو ٹیرس تھے۔ دائیں ہاتھ والا ٹیرس باہر کی جانب کھلے میدان کا نظارہ پیش کرتا تھا، جہاں اس دن سفیدے کے درختوں کا ڈھیر پڑا تھا جو بعد میں اٹھوا لیا گیا۔ تبھی آج میدان بالکل صاف تھا، بس اس میدان کے وسط میں سوسائٹی کے پانی کی ٹینکی تھی جس کے اوپر سوسائٹی کا نام لکھا تھا، اور راہداری کے بائیں جانب ٹیرس گارڈن تھا جہاں پچھلی دیوار میں بہت چھوٹی سی مصنوعی آبشار کے لیے پتھر اور مشینری فٹ کی گئی تھی، اور زمین پہ سینٹیفک گراس یعنی مصنوعی گھاس کا ریپٹ تھی۔ ان دونوں ٹیرسز کے بعد دائیں بائیں ایک ایک بیڈ روم تھا، اور راہداری کے اختتام پہ ایک سٹور روم تھا جس کا دروازہ اس وقت شاید کام کرنے کی وجہ سے کھلا ہوا تھا، اور اندر بے تحاشا کاٹ کبار نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کے افریحہ کو مزید غصہ آیا۔ انہوں نے یہ بھی ابھی تک خالی نہیں کیا۔ اس نے علی سے پوچھا، ہو جائے گا یار سب، تم ادھر آؤ۔ علی اسے ٹیرس گارڈن سے منسلک آہی بیڈ روم میں لے آیا جس کے پیچھے ہی قبرستان تھا، اور اس کمرے کی پچھلی دیوار کی کھڑکی کے باہر ایک بالکنی تھی جہاں کھڑے ہو کے قبرستان کی وہ چند قبریں نظر آتی۔ یہ کمرہ ٹھیک ہے، بہت ویل سیٹلڈ ہے، ایک طرف ٹیرس گارڈن کا دیوار، دوسری طرف باہر کا، علی نے کہا، اور باہر قبرستان کا ویو۔ اس نے علی کو یاد دلایا۔ ارے تو کیا ہوا، ابھی زیادہ کپڑے نہیں، علی بولا، اور جو صبح سے دوپہر ٹیرس گارڈن کی گلاس وال سے دھوپ آئے گی اور پھر سورج غروب ہونے تک بالکنی والی گلاس ونڈو سے، یعنی سارا دن یہ کمرہ دھوپ میں تپتا رہے گا۔ افریحہ نے بات ختم ہی کی تھی کہ مکاندار بشیر کے والد کمرے میں آئے۔ بیٹا آپ اسے اپنا بیڈ روم بناؤ، اس میں دونوں جانب کھڑکیاں ہیں، پر انکل یہاں اے سی پوائنٹ دیوار کے آخر میں ہے، پورے کمرے میں کولنگ نہیں ہوگی۔ افریحہ نے کہا تو وہ بولے نہیں، بیٹا پہلے بھی یہاں اے سی لگا ہوا تھا، کولنگ ہو جاتی ہے پورے کمرے میں۔ وہ دونوں اس بات پہ چونکے، پہلے کب، کیا پہلے بھی کرایہ دار رہتے تھے یہاں؟ افریحہ نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں بیٹا، کرایہ دار نہیں، ہم رہتے تھے نا، 1 سال رہے ہیں۔ یہ گھر بننے کے بعد جب ہماری فسٹنگ اور لکڑی کا کام رہتا تھا تو ہم اوپر شفٹ ہو گئے، اور نیچے والا پورشن بنتا رہا، جب وہ مکمل ہوا تب ہم نیچے شفٹ ہو گئے۔ یہ بات سن کے افریحہ کا دماغ بالکل ہی گھوم گیا۔ اللہ حافظ چلیں، اس نے علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور خود پیر پٹکتے ہوئے باہر آئے۔ وہ جو افریحہ کو غصے میں سیڑھیاں اترتا دیکھ رہا تھا، علی کو اس کے پیچھے جاتا دیکھ کر وہیں لاؤنج میں کھڑا خوشی سے ناچنے لگا، لیکن اس کا ناچ بھی اسی کی طرح عجیب تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اوپر نیچے کرتا تو کبھی اپنے سر کو اوپر نیچے اور کبھی آگے پیچھے جھٹکے دیتا، اور کبھی اپنی گردن کو ادھر ادھر گھماتا۔ بس ایک چیز مستقل تھی، اور وہ تھی اس کے عجیب چہرے کی پر اسرار مسکراہٹ
اور پھر وہ اچانک رکا اور کچھ یاد آنے پہ فوراً غائب ہوا، اور اگلے ہی پل وہ گھر کے سامنے کھڑی گاڑی کے بونٹ پہ الٹا لیٹا اپنی گردن کو گھر سے لمبا کیے فرنٹ لیز پہ بیٹھی افریحہ کی سائیڈ والی کھڑکی میں ٹکا کے مسکرانے لگا، مگر پہلے کی طرح انسانی نظروں سے اوجھل۔ افریحہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پلٹ پڑی۔ میں تمہیں کہہ رہی تھی نا، مجھے گھر استعمال شدہ لگتا ہے۔ وہ بھی اچھا خاصا رگڑا ہوا، ہم سے جھوٹ بولا گیا۔ مکاندار بشیر کے معصوم والد کو خبر نہیں کہ یہ گھر کیا کیا جھوٹ بول کر کرائے پہ دیا گیا، اور وہ اپنی معصومیت میں ہمیں سب بتا بیٹھے۔ ابھی کے ابھی پراپرٹی ڈیلر کو فون کرو، ڈیل کینسل، ان سے کہو ہمارا ایک ایک پیسہ واپس کریں۔ جھوٹے گندے لوگ، جانوروں کے گھر بھی اتنے گندے نہیں ہوتے، اور یہ تو پھر ان کا اپنا گھر ہے، لیکن لگتا ہے جیسے زندگی میں کبھی انہوں نے فرش اور واش رومز کی صفائیاں نہیں کی۔ سٹور روم میں کباڑ دیکھا ہے؟ حرام کے پیسے ہیں کہ تمہارے؟ افریحہ کی ساری باتیں سن کے آتش جن کے چہرے کی مسکراہٹ اور پھیل گئی، اور وہ افریحہ سے اتفاق کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ تو کیا ہو گیا اگر گھر استعمال شدہ ہے؟ کل اپنی کام والی کو لا کے صفائیاں کروانا۔ علی چڑ چکا تھا۔ اس کی اس آواز پہ اب آتش جن علی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ میری کوئی فل ٹائم کام والی نہیں، پورے محلے کا کام کرتی ہے، اس کے پاس وقت نہ ہوا تو، اور یہ کوئی ایک دو گھنٹے کی صفائی نہیں، پورے دن کا کام ہے، مجھے بھی ساتھ لگنا پڑے گا، اور میرے پاس صرف ایک بیڈ روم کا فرنیچر ہے۔ جہیز کے صوفے پہلے ہی سیل زدہ ہو چکے ہیں۔ میں برانڈڈ نیو فرسٹ انٹری گھر صرف اس لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ نیا فرنیچر نئے گھر میں آئے اور میں اس گھر کو اپنے حساب سے سیٹ کر سکوں۔ افریحہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے تو آتش جن کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی، اور اب وہ نہایت سنجیدہ ہو کے افریحہ کی باتیں سننے لگا۔ اس سے بہتر کنڈیشن تو بہت سے استعمال شدہ گھروں کی تھی جو ہم نے ریجیکٹ کیے۔ اگر کوئی پرانا گھر ہی لینا تھا تو شہر سے اتنی دور کیوں آئے؟ صرف اس لیے نہ کہ یہ نیا گھر ہے، مگر پراپرٹی ڈیلر، مکاندار، سب نے جھوٹ بول کے ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ اخلاق خاک اخلاق کے اچھے ہیں، جھوٹے فراڈیے منافق، وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ بس کر دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں پچھلے مکان کا ایڈوانس واپس لے چکا ہوں اور یہاں 3 مہینے کا ایڈوانس دے چکا ہوں۔ اگر یہ لوگ کسی طرح میرا کرایہ واپس کر بھی دیں تو پراپرٹی ڈیلر اپنا کمیشن کبھی واپس نہیں کرے گا، وہ پیسہ بھی ڈوب جائے گا۔ کچھ مہینے یہاں گزارو، بس پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم نہیں رہیں گے ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ۔ تم صحیح کہتی تھی کہ جتنا منہ پہ میٹھا بن رہے ہیں اتنے ہی منافق ہیں۔ مجھے ہی لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی اور ظاہری اخلاق پہ یقین کر لیتا ہوں۔ تم کسی نئے مکان کو سیٹ کرنا چاہتی ہو نا، تو بس یہاں کوئی فرنیچر نہیں خریدیں گے، کوئی نیا مکان دیکھیں گے، تم اپنی مرضی سے اپنی پسند سے اسے فرنش کرنا، لیکن پلیز افریحہ ابھی کے لیے بس خاموشی سے رہو۔ آئی پرومس، علی نے افریحہ کو بڑا تفصیل سے سمجھایا۔ وہ زبان سے تو خاموش ہو گئے لیکن اس کی آنکھیں اب بھی بہہ رہی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، اسے اپنا ایک گھر نصیب نہیں ہوا تھا۔ کرائے کا کوئی بھی مکان اسے گھر بنانے کے لائق نہیں لگتا، اور جو پسند آتا وہاں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ کہیں گھر میں رہائش پذیر گارڈز اور ملازموں کی کھچکچ جو مکانداروں اور کرائے داروں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھے، تو کہیں مکانداروں کا اوپر والے پورشن میں کوئی نہ کوئی کمرہ یا سٹور روم اپنے رکھ کے دن رات پرائیویسی میں مخل ہونے کا مسئلہ، تو کہیں گراج میں مکانداروں کی 2 گاڑیوں کے بیچ ان کی اپنی اکلوتی گاڑی کی پارکنگ کا مسئلہ۔ اور اس گھر کا تو افتتاحی جھوٹ اور دھوکے سے ہوا تھا۔ وہ بہت رنجیدہ تھی۔ گھر کو سیٹ کرنے کا ہاتھ ایک بار پھر سے ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ آتش جن اس کی روتی آنکھوں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں سے جھلکتی پریشانی سے بے خبر الجھا سا گاڑی کے بونٹ سے اتر آیا تھا۔ علی گاڑی کو بڑھا لے گیا۔ سوسائٹی گیٹ سے باہر جانے تک آتش جن کی نظریں انہیں پہ جمی رہی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جن لوگوں کو اس گھر میں آباد نہ ہونے دینے کے لیے وہ اتنا بضد تھا، آج انہیں کو پریشان دیکھ کے اسے خوشی کی بجائے دکھ کیوں ہو رہا تھا۔ اور تبھی ابرام جن ٹپک پڑا۔ کیا بات ہے؟ وہ آتش کی شکل پہ پھیلی پریشانی کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا، لیکن آتش جن اس وقت بھڑکتی ہوئی آگ نہیں بلکہ اندر ہی اندر کسی سلگتے کوئلے کی طرح دہک رہا تھا، خاموش اور غیر متحرک۔ افریحہ اگلے دن اپنی پچھلے گھر کی کام والی کو لا کے اس گھر کی صفائیاں کروا رہی تھی، جہاں ہر کمرے کی الماری سے بیجا سامان ملتا گیا جو اس نے کام والی کے ہاتھ نیچے رہائش پذیر مکاندار کو بھیج دیا، اور اسی طرح کچن اور لاؤنج کے گیمرز میں سے
جابجا برتن، ردی کتابیں اور نہ جانے کیا کیا ملا، وہ غصے میں بڑبڑاتی کام میں لگ جاتی۔ اس نے کام والی کے ساتھ مل کے پورے پورشن کی ایک ایک الماری، دراز، کیبنٹ، ہر چیز اندر باہر سے اچھی طرح صاف کی، اور اسی دوران اسے کچن کے سنک کا نل کھولنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس میں سے برائے نام پانی نکلتا دیکھ کے اسے مزید غصہ آیا۔ تبھی مکاندار عورت آسیہ اوپر آئی۔ ویلکم ہوم، اس نے مسکرا کے افریحہ کے لیے اپنی باہیں پھیلائی۔ افریحہ جو اس چوٹی اور مکار عورت کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مصلحتاً گلے لگی۔ آسیہ آپی، یہ نل سے پانی بہت کم آ رہا ہے، افریحہ نے پوچھا۔ دراصل یہ برانڈڈ نل ہے، واٹر سیونگ ٹیکنالوجی، اس میں پانی کم ہی آتا ہے۔ او نو، لیکن واٹر سیونگ ٹیپ میں شاور بھی تو ہوتا ہے نا؟ اس نے آسیہ کو ایک ہی جملے میں احساس دلایا کہ وہ کرایہ دار صحیح لیکن کافی آپ ٹینڈنگ لڑکی ہیں۔ ایک لمحے کو آسیہ اس کی بات پہ چونکی اور اگلے لمحے اسے بتانے لگی، ہاں یہ بٹن ہے پر اسے دبائے رہو تو شاور ہوگا، چھوڑو گے تو بند، پر اسے دبائے رکھو گی تو ایک ہاتھ سے برتن کیسے دوں گی، اور بنا شاور تو پانی کا اتنا پریشر نہیں، میں کچن میں کام کیسے کروں گی؟ افریحہ نے پریشان ہوتے ہوئے آسیہ سے پوچھا۔ برانڈڈ ہے نا، اب کیا کرے؟ وہ فخر سے مسکرانے لگی۔ اس کی شو آف پہ افریحہ دل ہی دل میں اس سے مزید خائف ہو گئی۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئے۔ اس نے سب واش روم کی ٹوائلٹ سیٹ کے آئرن جوائنٹ سے نکلتے زنگ کو پانی میں جا کے ملتے اور اس سے پہلی بو کے بارے میں آسیہ کو بتایا۔ اچھا دکھاؤ مجھے۔ اوہو، آسیہ نے دوپٹہ ناک پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ کام والیاں دھیان نہ دو تو یہ ایسے ہی صفائیاں کرتی ہیں، اور یہ استعمال نہ ہوئے ہوں اس لیے۔ دیکھیں کام والی کا پتہ نہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سینٹری کے آئرن جوائنٹ سے رس نکلتا نہیں دیکھا، بلکہ سینٹری میں آئرن نہیں سٹیل استعمال ہوتا ہے تاکہ پانی پڑنے سے رس نہ ہو، لیکن اتنا زنگ، اور وہ بھی ہر واش روم میں۔ میری کام والی نے انکار کر دیا۔ انہیں صاف کرنے سے تو آپ پلیز اپنی کام والی سے کم از کم مجھے واش روم تو صاف کروا دے۔ افریحہ کی صاف گوئی پہ آسیہ ذرا جھجکی۔ اچھا میں بیچتی ہوں، وہ دراصل سب فنگس برانڈڈ ہے نا، اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ برانڈڈ کی ماں، گھر صاف رکھنے کی تمیز نہیں اور برانڈڈ کی لت لگائی ہوئی ہے۔ شو آف کی ماری احساس برتری کا شکار جھوٹی عورت، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ افریحہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب اس کے منہ پہ سنا ڈالتی، لیکن علی نے اسے اپنا غصہ قابو رکھنے اور مصلحت سے کام لینے کی بہت تاکید کی۔ وہ پھر سے کچن کی صفائی میں جھٹ گئی اور آتش دن لاؤنج میں برانڈڈ لفظ دہراتا کچھ سوچنے لگا۔ آسیہ کی کام والی دبے قدموں آئی اور صرف ٹوائلٹ سیٹس کو دھو کر چلی گئی۔ افریحہ نے اسے لاؤنج سے واپس جاتے دیکھا تو بھاگ کی واش روم چیک کرنے گئی، جس کے فرش، سیوریج، جالی کے ڈھکنے، سب کچھ ویسا ہی پڑا تھا سوائے زنگ کے۔ اسے اس ادھورے کام پہ بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے ساتھ والے فلور کلینرز، ٹوائلٹ کلینر اور سرف کے پیکٹ واش رومز میں خالی کیے، اور اس کی ملازمہ نے جی جان ایک ایک کر کے انہیں نئی جیسا چمکایا، لیکن اس ایک عمل میں ہی انہیں 3 گھنٹے لگ گئے۔ ابھی باتھ رومز کے علاوہ صرف کچن اور کمروں کی الماریاں صاف ہوئی تھی، گھر کی باقی تمام صفائی ابھی رہتی۔ علی انہیں ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لا کے دے گیا تھا۔ اسے بھوک محسوس ہوئی تو اس نے اپنی ملازمہ سے کہا، چلو کھانا کھاتے ہیں، لیکن مائکرو ویو تو ہے نہیں، یہاں سامان تو کل آئے گا، ابھی تو بیٹھنے کے لیے بس یہ 3 فولڈنگ چیئرز ہی لائے ہیں۔ تم ٹھنڈا کھانا کھا لو گی؟ افریحہ نے پوچھا۔ جی باجی کھا لوں گی، ملازمہ نے کہا۔ اچھا میں ذرا ہاتھ منہ دھو کے آتی ہوں، افریحہ یہ کہہ کے کچن سے چلی گئی، لیکن جب واپس آئی تو ملازمہ نہیں، اور اگلے ہی لمحے وہ وارد ہوئی۔ وہ جی میں نیچے گئی تھی، نیچے والی باجی سے ماچس اور کوئی پتیلی مانگنے کہ ہم کھانا چولہے پہ گرم کر لیں گے، مگر باجی نے کہا کہ یہ چولہے بنا ماچس کے جل جاتے ہیں۔ اسے ملازمہ پہ بڑا غصہ آیا۔ پچھلے 3 گھروں کے چولہے بھی سیلف اسپارک برنر تھے، مجھے کبھی تم نے ماچس استعمال کرتے دیکھا؟ ایک اسٹور لائٹر رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی احتیاطاً، لیکن کبھی بھی اس کی ضرورت نہیں پڑی، اور تم مجھ سے بنا پوچھے نیچے ماچس مانگنے چلی گئی۔ نیچے والی کیا سوچے گی کہ کسی پنڈ سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں ہم، اسے تو پہلے ہی شو آف کا موقع چاہیے۔ اس نے غصے سے سیلف برنر آن کیا اور اسکرین ٹچ چمنی کو بھی آن کر دیا۔ ابھی وہ کھانا کھا کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ آسیہ آئی۔ اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اسٹوو آن ہوا؟ اس نے پوچھا۔ جی میں نے چیک نہیں کیا تھا، اور یہ مجھے بنا بتائے آپ سے ماچس اور پتیلی لینے چلی گئی، افریحہ نے بجھے دل کے ساتھ جواب دیا۔ تو آسیہ جانے کے لیے پلٹی اور پھر کچھ یاد آنے پہ واپس مڑ کے پوچھا، اور وہ خود کا پتہ چل گیا آپ کو؟
کیسے چلتا ہے؟ افریحہ اس کے سوال پہ دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کے رہ گئی اور اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے بولی، جی وہ تو اسکرین ٹچ ہے۔ نہیں، میں نے سوچا یہاں سب کچھ برانڈڈ ہے نا، تو اکثر لوگوں کو ان کا استعمال نہیں آتا۔ آسیہ کی بات پہ اب اس سے خاموش نہیں رہا گیا۔ میرے پچھلے دونوں گھروں میں یہی سیلف اسپارک اسٹیریو اور ٹچ اسکرین چمنی سی تھی، تو الحمدللہ مجھے ان کا استعمال پتا ہے۔ افریحہ کے جواب پہ آسیہ بولی کہ دراصل میں یہی سوچتی تھی کہ جب کوئی گھر دیکھنے آئے گا تو میں اسے کیسے ایکسپلین کروں گی۔ مجھے بتانا نہیں آتا کہ یہ فلور ٹائلز جرمنی کی ہیں، ووڈ ورک اٹلی۔ اور وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ افریحہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، جی نہیں، یہ پاکستانی ٹائلز ہے، نظر آ رہا ہے۔ میں ویسے بھی انٹر ٹائلز ہوں، اپنا گھر نہ صحیح، لیکن شادی کے بعد سے جب کرائے کے گھروں میں رہنا پڑا تو الحمدللہ اچھے سے اچھے گھروں میں رہ چکی ہوں اور دیکھتے ہی بتا سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ لوکل ہے۔ ویسے آپ ایک منٹ ادھر آئے۔ اس نے آسیہ کو کچن میں آنے کو کہا، جہاں اس نے چولہے کے جلتے ہوئے گندے سوئچ دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں، یہ بھی چلے ہیں اور اسٹور بھی گندا ہے، حالانکہ ابھی ہم نے اسے صاف بھی کیا ہے۔ آسیہ جو پہلے ہی اپنے بھرم دکھانے پہ افریحہ کے کوڑے جواب سن کر خاموش ہوئی تھی، ایک دم ہی یہ کہہ کے جانے کے لیے پلٹی کہ استعمال نہیں ہوئے، نہ اس لیے، ویسے بھی یہ سب برانڈڈ ہیں۔ اور افریحہ وہیں کچن میں کھڑی ماتھے پہ ہاتھ مار کے اپنی ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ باجی، بنا استعمال کی بھلا کون سی چیز گندی اور خراب ہوتی ہے؟ ملازمہ بھی آسیہ کے جھوٹ پہ چپ نہ رہ سکی۔ چھوڑو، چلو اندھیرا ہونے والا ہے اور ابھی ساری سویپنگ اور موپنگ رہتی ہے، پھر تمہیں تمہاری گھر بھی چھوڑنا ہے۔ اور وہ دونوں پھر سے کام میں لگ گئی۔ کہاں تھے تم؟ ایرا پوچھ رہی تھی تمہارا، ابران جن نے آتش سے پوچھا، جو افریحہ کے لوٹ جانے کے بعد اندھیرا ہونے پہ قبرستان کی دیوار پہ آن بیٹھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور وہ اس دن والی لڑکی آج بھی آئی ہوئی تھی نا؟ بڑے کام کر رہے تھے یہ لوگ، اس گھر میں آنے کی تیاری ہو رہی ہے نا؟ آنے تو ان کو، انہیں ان کے سامان سمیت اٹھا کے گھر سے پٹک دیں گے۔ دیکھتے ہیں کون رہتا ہے اپنے کمروں میں ہمارے سوا۔ ابرام جن نے اپنے بھائی آتش جن کو جوش دلایا تو وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں، وہ لوگ خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ انہیں اس گھر کے مالک پسند نہیں آئے اور نہ ہی یہ گھر انہیں پسند آیا۔ اور ہماری دشمنی تو ویسے بھی اس گھر کے مالکوں سے ہے، نہ کہ ان کرائے داروں سے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور؟ وہ تو خود ان کے دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ آتش جن کا یہ انداز ابرام کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ جو کل تک اس گھر کے اوپر والے پورشن کے آخری کمرے کو اپنے ٹھکانے کے لیے چن چکا تھا، آج ان نئے لوگوں کے آگے کیسے ہتھیار ڈال بیٹھا تھا۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ اسے آتش جن کے مزاج بدلے بدلے نظر آ رہے تھے۔ خیریت ہے؟ تم نے اپنا ارادہ کیسے بدلا؟ ابرام جن نے سوال کیا۔ بدلا نہیں، بس کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا ہے۔ ان نئے لوگوں کے ساتھ بھی اس گھر کے مالکوں نے غلط کیا، یعنی وہ بھی میری طرح ان گھر والوں سے خائف ہیں۔ تو بس اسی مماثلت کی وجہ سے میں نے فی الحال نئے آنے والوں کو تھوڑی سی مہلت دی، لیکن جس دن انہوں نے بھی ہمارا برا کرنے یا ہمیں نقصان کی ٹھانی، میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ علی اور افریحہ کو آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ علی آفس جا چکا تھا۔ افریحہ جو پچھلے کچھ دن کی کام، صفائیاں، پیکنگ اور پھر ان پیکنگ سب چیزوں سے تھک چکی تھی، بیڈ پہ پڑی کہ باہر لاؤنج کا دروازہ جو کہ نیچے سے آتی سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا، زوردار آواز کے ساتھ بج اٹھا۔ ووٹ کے لاؤنج تک آئی، پوچھا کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پھر پوچھا کہ کون ہے؟ تبھی اس کے کمرے اور ڈریسنگ روم کے بیچ کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ پلٹی تو راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر گلاس ونڈو سے ٹیرس گارڈن کے اوپر کھلے آسمان پہ پڑی۔ ہلکا سنہری آسمان مٹی سے دھندلایا ہوا تھا، بادلوں نے سورج چھپا رکھا تھا۔ ایریل کے مٹیالے موسم میں ٹیرس گارڈن کی پچھلی دیوار کے پیچھے سے باہر لگے ایک پیپل کے پیڑ کی سب سے اونچی شاخوں کے پتے ادھر ادھر جھولتے نظر آ رہے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آندھی آ رہی ہے اور شاید اسی کی وجہ سے دروازے بج رہے ہیں۔ یہ سوچ کر اس کا ڈر تھوڑا سا کم ہوا کہ اسے ایک ساتھ ماسٹر بیڈ روم، لاؤنج اور ڈریسنگ روم کے دروازے بجتے سنائی دیے۔ باہر آندھی نے زور پکڑ لیا تھا۔ وہ گھبرا کے پھر سے اپنے کمرے میں آ کے لیٹی۔ وہ سونا چاہتی تھی، لیکن دروازوں کے بجنے کی آوازیں اتنی پرزور تھی کہ کئی بار وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھتی۔ ایسے لگتا جیسے کوئی زور زور سے پکڑ کے ان دروازوں کو بجا رہا ہے۔ 8 فٹ اونچے مضبوط لکڑی کے دروازے بند ہونے کے باوجود بھلا اتنی زور سے کیسے بج سکتے ہیں؟ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ دم کیا اور کانوں پہ کشن رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پورا گھر سامان سے خالی تھا سوائے اس کے اس ماسٹر بیڈ روم کے،
اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ حال ہی گھر میں آوازیں زیادہ گونجتی ہیں، لہٰذا وہ ان آوازوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی آنکھ بند کرتی اس کے کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم اور اس ڈریسنگ روم سے منسلک واش روم کے دروازے بج اٹھتے، لیکن یہ بات اسے سمجھ نہ آتی کہ واش روم کی کھڑکی تو بند ہے، تو پھر اس کا اور ڈریسنگ روم کے دروازے کو اتنی زور سے خلا ڈالنے والی ہوا آخر کدھر سے آ رہی ہے۔ یہی اصول اس کے بیڈ روم کے دروازے پہ بھی لاگو ہوتا تھا کہ لاؤنج اور راہداری کی سبھی کھڑکیاں بند تھی اور لاؤنج اور سیڑھیوں کے بیچ کا داخلی دروازہ بھی بند تھا، تو اس کے بیڈ روم کا دروازہ اتنی زور زور سے کیسے بج سکتا تھا؟ اسی حساب کتاب کے چلتے وہ کسی قدر خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے سودے کا ارادہ ختم کیا اور یوں ہی آنکھیں کھولے بیڈ پہ لیٹی رہی۔ دروازے بجنے کا یہ سلسلہ 2-3 گھنٹے تک چلتا رہا۔ آندھی ختم ہو چکی تھی لیکن باہر تیز ہوائیں چلنا بند نہ ہوئی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہی دروازے بجنے کا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ علی نے گھبرا کے افریحہ کو دیکھا، اسے مذاق میں ڈراتے ہوئے بولا، یہ کون ہے جو اتنی رات کو دروازے بجا رہا ہے؟ سارا دن یہ دروازے بجتے رہے اور میں سو نہ سکی، پلیز اب تم مت ڈراؤ۔ افریحہ تھکاوٹ سے چری ہوئی تھی۔ میں تو مزاق کر رہا تھا، شکر کرو ابھی تو ہم نے قبرستان کی طرف والے اس آخری کمرے کو اپنا بیڈ روم نہیں بنایا، ورنہ پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوتا۔ ڈرپوک کہی کی۔ علی نے اسے چھیڑا تو وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا سوری، ارے باہر ہوا ہی اتنی تیز ہے، چلو تم سو جاؤ، میں ہونا دیکھ لوں گا جو آئے گا۔ علی نے پھر سے اسے ڈرایا۔ افریحہ نے اسے گورا تو وہ بولا، اچھا کوئی نہیں آئے گا، تم سو جاؤ، بس ہوا سے بچ رہے ہیں اور کچھ نہیں، اور وہ کروٹ لے کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر یہ آوازیں اتنی زوردار اور مسلسل تھی کہ اس کا دل بار بار حلق میں آ جاتا، لیکن علی تو 5 منٹ کے بعد ہی خراٹے لینے لگا۔ تبھی ان کے بیڈ روم کا دروازہ اتنی زور سے بجا کہ افریحہ تقریباً چیخ اٹھی اور علی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ علی گھبرا کے بولا تو افریحہ بیڈ پہ بیٹھی کمرے کے بند دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جو اتنی زور سے بج رہا تھا جیسے کوئی بڑا طاقتور شخص اسے پکڑ کے زور زور سے بجا رہا ہو۔ ایک پل کے لیے وہ گھبرایا۔ ارے کچھ نہیں، میں نے کہا نا کہ ہوا ہے ہی بہت تیز، پلیز سو جاؤ۔ اچھا میں سلاتا ہوں۔ اور افریحہ اس کے بازو میں منہ چھپا کے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ علی نے افریحہ کے کان پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر تک وہ ان آوازوں سے ڈر کے بار بار کانپ جاتی اور علی اسے بچوں کی طرح تھپکیاں دے کے تسلیاں دینے لگتا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ اگلے دن آفس جانے سے پہلے علی بولا، افریحہ دھیان سے رہنا، رات والے دن پھر نہ آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ اسے گھورتی افریحہ اس پہ چلاتی تو وہ ہنستے ہوئے لاؤنج سے باہر بھاگا اور وہ سر جھٹک کے کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرا خیال ہے یہ لوگ جلدی یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ ڈر تو رہی ہے، اسی طرح ڈراتے رہے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابرام جن ٹیرس گارڈن کی دیوار پہ بیٹھا آتش جن سے کہہ رہا تھا، اور آتش جن راہداری سے گزرتی کبھی لاؤنج اور کبھی کچن اور کبھی بیڈ روم میں آتی جاتی افریحہ کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ بولا، تجھے کہا تھا نا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی لوگوں کا یہاں زیادہ دن رہنے کا ارادہ نہیں۔ آتش جن، اس سے پہلے تو کچھ اور ہی کہتا تھا کہ یہاں میں ایک دن بھی کسی کو رہنے نہیں دوں گا، اور اب ان نئے آنے والوں کو اتنی رعایت دے رہا ہے۔ ایرا کو پتا چلا تو سچ بول، بات کیا ہے؟ ابرام جن دیوار سے کود کے ہوا میں جھولتا اس کے سامنے آیا۔ ایرا کی دھمکی مت دے مجھے، اچھا جو کرنا ہے کرو تم لوگ۔ اور آتش یہ کہتے فوراً ہی دیوار سے ہوا میں اچھل کر اوپر پرواز کر گیا۔ ابرام نے شیشے پیچھے اندر راہداری سے گرتی افریحہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر خود بھی ہوا میں اچھلتا آتش جن کے پیچھے لپک گیا۔ علی، واش بیسن کی فٹنگ ٹیڑھی اور بہت کم ہائٹ پہ ہے، مجھے ہاتھ منہ دھونے وضو کرنے کے لیے بڑا جھکنا پڑتا ہے، اور ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے پانی کے سب چھینٹے کپڑوں پہ پڑتے ہیں، پلیز اسے صحیح کرواؤ۔ اور کچن کا نل بھی بدلا جائے، اس میں پانی نہ ہونے کے برابر آتا ہے، بہت دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے برتن دھونے کے لیے، پہلے ہی شفٹنگ کی تھکن اور ان چیزوں کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہونے لگی ہے۔ افریحہ نے علی کو اس کے گھر کے مین مسائل بتائے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا کام ہو جائے گا، اور حکم؟ علی بولا۔ پہلے اتنا تو کروا دو، افریحہ نے کہا۔ بشیر کہہ رہا ہے کہ یہ واش بیسن کی فٹنگ ایسی ہے، برینڈڈ جو ہے، اور کچن میں بھی ہم نے برینڈڈ واٹر سیونگ نل لگوایا، تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ علی نے اگلے دن افریحہ کو بتایا تو وہ تب گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ برینڈڈ، ان سے کہو کہ ہر گھر میں آج کل برینڈڈ سینٹریسی ہوتی ہے،
لیکن فٹنگ تو اپنی مرضی اپنے حساب سے کروانی ہوتی ہے نا. اب برینڈڈ کو اپنے سر کی ہائٹ پہ لگواؤ یا پیروں میں لگواؤ. اور ان کا واش بیسن نارمل اوس اونچائی سے بہت نیچے لگا ہوا ہے اور وہ بھی ٹیرا. افریحہ کی باتیں سن کے علی غصے میں آتے ہوئے بولا تو اب میں کیا کروں؟ میری بےعزتی کروا دی تم نے. وہ بشیر خس خس کے مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ برینڈڈ ہے، ایسا ہی لگتا ہے. تو تمہیں اسے جواب نہیں دینا آیا کہ تم اس سے اچھے گھروں میں رہ چکے ہو، یہ جگہ برینڈڈ نہیں. آپ نے 3 مہینے کا ایڈوانس لیا تو ہمارے کام کروا کے دیں اور پانی کی موٹر لگوا کے دیں. ایک تو اوپر پانی آتا ہی کم ہے اور لائٹ جانے کے بعد تو بالکل ہی بند ہو جاتا ہے. کام والی اکثر پانی کا انتظار کر کر کے چلی جاتی ہے بنا کپڑے دھوئے، جبکہ نیچے والے پورشن میں آتا رہتا ہے. لیکن اوپر صرف ٹینکی سے آتا ہے جو خالی رہتی ہے. کم از کم موٹر لگوا کے ٹینکی تو بھر دیا کرے. افریحہ نے ایک اور مسئلہ گنوایا. بھاڑ میں جائے سب، میں اب اس جاہل آدمی سے بات نہیں کروں گا. علی اڑ گیا. تو ٹھیک ہے، پھر جلدی دوسرا گھر ڈھونڈو، میں اس گھر کے ساتھ مزید نہیں کھپ سکتی. افریحہ غصے سے بولی. مجھے کوئی اور کام نہیں، فارغ ہوں میں جو گھر ڈھونڈوں. تمہیں گھر سے مسئلہ ہے تو خود ڈھونڈو. علی نے جواب دیا. پر تمہیں نے تو کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے. افریحہ علی کے لاپرواہ رویے پہ حیران تھی. جان چھوڑو میری. علی غصے سے کرسی کو پیچھے دھکیلتے اٹھا، سائڈ ٹیبل کی طرح سے گاڑی کی چابیاں نکالی اور گھر سے باہر نکلا. افریحہ جو اس گھر کے مسائل سے پہلے ہی پریشان تھی، اب علی کے رویے پہ مزید دکھی ہو کے رونے والی ہو گئی. آج پھر دوپہر سے آندھی والا موسم ہو رہا تھا اور مغرب ہوتے ہوتے مٹیالی فضا کی تیز ہوا نے زور پکڑ لیا تھا. وہ نم آنکھوں سے جاگتے ہوئے کمرے میں ہوتے اندھیرے میں زور زور سے بجتے دروازوں کی آوازیں سن رہی تھی. علی ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا. عشاء تک آندھی ختم ہو چکی، لیکن ہوا کی منہ زوری میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. نہ جانے کیا بات تھی جو اس کا دل زور سے بجنے کے پیچھے گھر کے باہر چلتی تیز ہوا کی دلیل پہ مطمئن نہ تھا. آج پھر یہ سلسلہ دیر رات تک چلتا رہا اور وہ اکیلی کمرے میں آنکھیں کھولے لیٹی رہی. اور تب اچانک زوردار آواز کے ساتھ اس کے کمرے اور ڈریسنگ روم کا دروازہ بجا اور وہ تقریباً چلا اٹھی. کون ہے؟ وہ جانتی تھی کہ جواب نہیں ملے گا، لیکن جواب میں دروازے اور زور سے بجنے لگے اور پھر اچانک سے لائٹ چلی گئی. یو پی ایس کی بیپ بیپ کی ایک مسلسل آواز شروع ہوئی. کمرے میں گپ اندھیرا ہوا. اب یہ یو پی ایس کو کیا ہوا؟ یہ کیوں بند ہو گیا؟ اس نے موبائل ٹارچ آن کر کے سیدھے آتے خوف کو کم کرنے کی کوشش کی اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ حصار کیا. کمرے کے چاروں طرف پھونک ماری اور دروازوں پہ بھی، اور دھیان بٹانے کے لیے موبائلز پر گیمز کھیلنے لگی. ایرا اور ابرام جن زور زور سے ہنستے ہوئے قبرستان کے بیچوں بیچ ہوا میں معلق ناچ رہے اور تبھی آتش جن زیادہ نازل ہوا. تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے بولا. ابھی بڑا مزہ آیا ہمیں ابھی پتہ کیا ہے. ایرا ہنستے ہوئے بولی. مجھے نہیں سننا، بابا بلا رہے ہیں سب کو، تم بھی چلو. آتش جن نے اپنے محسوس غصے میں کہا. چلتے ہیں، پہلے سنو تو ہم نے کس کو ڈرایا. اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ ابرام آتش کے تیور دیکھ کے ایرا کی بات کاٹ کے بولا. ایرا بعد میں ہمیں بلایا گیا ہے، دیر ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی، چلو فوراً. اور وہ ایرا کا جواب سنے بغیر قبرستان کی زمین میں درختوں کے کٹے ہوئے جا بجا تنوں میں سے ایک تنے میں اتر گیا. اس کی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے ایرا بھی اس تنے میں اتر گئی. آتش جو ابرام اور ایرا کو گھور رہا تھا، اس نے ایک نظر قبرستان سے جڑے گھر کے بلائی منزل پہ ڈالی، جیسے وہ بھانپ گیا کہ ایرا اور ابرام کیا شرارت کر کے آ رہے ہیں. ایرا تو تھی ہی خود سر، لیکن ابرام کو تو آتش نے صاف لفظوں میں منع کیا تھا کہ ابھی ان نئے مکینوں کو تنگ مت کرے. پھر بھی وہ ایرا کے ساتھ مل کے اکیلی افریحہ کو ڈرا کر آیا تھا. لیکن ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا. اس کے بابا نے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے یہاں رہائش پذیر سبھی جنات کو ملاقات کے لیے بلایا تھا جو یہاں موجود درختوں پہ رہتے تھے. لیکن کچھ دن پہلے درخت کٹوائے جانے پہ وہ زیر زمین انہی درختوں کی جڑوں میں رہائش اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے، جو زمین کے بالکل اوپری سطح تک کٹوائے تو جا چکے تھے، لیکن ان کے 2-3 انچ کے تنے ابھی بھی زمین کے اوپر دیکھے جا سکتے تھے. رات لائٹ تو آ چکی، لیکن علی دیر تک واپس نہیں آیا تھا اور افریحہ آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے کرتے بلاخر تھک کے سو چکی. اور جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو علی آفس جا چکا تھا. وہ کچن میں آئی تو اس کی نظر کچن کی بڑی سی کھڑکی کے باہر پڑی، جہاں سے گھر کی پچھلی جانب موجود قبرستان کا آدھا حصہ نظر آتا تھا. وہاں قبریں تو نہیں تھی، لیکن کٹے ہوئے درختوں کے نشان دیکھے جا سکتے تھے. وہاں دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا، جس کی بو اس کے گھر میں بھی پھیلی ہوئی تھی. قبرستان میں جگہ جگہ آگ لگی. یہ کیا ہے؟ اس نے ہم کلامی. یہ اس قدر آگ کیوں لگائی گئی ہے؟
پہلے ہی آندھیوں کا موسم ہے، اتنی مٹی کی ہے آج کل، اور اس پہ رجسٹریشن ایریا میں اتنی بڑی پوری جگہ کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگانے والے احمقوں کو خبر نہیں کہ حکومت نے ہوا اور ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ایسے ایریے میں کوڑے کے چھوٹے سے ڈھیر کو بھی آگ لگانے سے منع کیا ہے، اور اس پہ باقاعدہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ اور یہاں تو اتنے بڑے قبرستان کی پوری کی پوری زمین کو آگ لگا دی گئی، یہاں لوگ آباد ہیں، بچے بوڑھے بیمار سب ہوا میں سانس لیتے ہیں، نہ جانے کن جاہلوں نے یہ ہوا آلودہ کر رکھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ غصے میں پلٹی، اپنے کمرے میں آ کے اس نے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈا، اور کچھ دیر کی کوشش کے بعد بالآخر اسے وہ نمبر ملا جو آلودگی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شکایت درج کروانے کے لیے حکومت نے انوائرمنٹ پروٹیکشن سیل لاٹ کر رکھا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم جی، میں مسز افریحہ علی بات کر رہی ہوں، ایک کمپلین درج کروانی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب قبرستان کی یہ جگہ قبری محسوس اور زمین پہ جا بجا درخت اگے ہوئے تو قبری کہاں بنائی جائیں گی؟ ہم نے درخت کٹوائے تھے، زمین پہ چلتے ہوئے ان کٹے ہوئے درختوں کے بچے کچے ابھرے ہوئے تنے پیروں میں اڑتے تھے، ان کو اسی لیے آگ لگوائی تاکہ وہ بھی جل کر ختم ہو جائیں اور میدان بالکل صاف چٹا ہو جائے۔ بشیر انکوائری انسپیکٹر کو وضاحت دے رہا تھا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ گھروں کے پاس کوڑے یا کسی بھی قسم کے ڈھیر کو آگ لگانے سے ماحول میں کس قدر آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ درختوں بچے ہوئے تنوں کو زمین سے جڑوں سمیت نکالا جا سکتا تھا، آگ لگانے کی نہ تھی۔ اب بقول آپ کی لوگ آپ نے صبح سے لگائی ہے اور اب شام ہو گئی ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی زمین سلگ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، فضا میں کس قدر گھٹن اور آلودگی ہے، سانس تک نہیں لیا جا رہا۔ انسپیکٹر بولا، تو جناب بتایا نا یہ آگ ضروری، اور مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، بشیر نے کہا۔ یہ سوسائٹی آپ کی ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ نہیں، میرے جانے والوں کی۔ آپ میری ہی سمجھے، بشیر نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ آج میں آپ کی کم عقلی کی وجہ سے انجانے میں کیے جانے والی اس غلطی کو پہلی اور آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رہے آئندہ ہمیں ایسی کوئی شکایت نہ ملے، انسپیکٹر سختی سے بولا۔ ویسے یہ شکایت لگانے والا کون تھا؟ بشیر نے پلٹ کے جاتے ہوئے انسپیکٹر سے سوال کیا۔ کوئی خاتون، لیکن ان کا نام آپ کو بتانا ضرور۔ آپ بس آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے پرہیز کریں۔ وہ جانے کی مرا، لیکن کچھ سوچ کے واپس پلٹا اور بولا، اور ہاں، آئندہ آپ کو سوسائٹی کا چودھری بننے کی ضرورت نہیں، جن کی سوسائٹی ہے تھرو پراپر چینل قبرستان کی زمین ہموار کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ ٹیرس میں بیٹھے علی اور افریحہ جو شروع سے آخر تک اس کی ساری گفتگو سن رہے تھے، ایک دوسرے کو تکنے۔ علی نے ابرو چڑھا کے افریحہ کو دیکھا تو اندر آئی۔ علی بھی اس پیچھے آیا۔ ذرا میری طرف دیکھنا، یہ شکایت تم نے کی نا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں تو؟ افریحہ نے بھی ماتھے پہ بل ڈال کے جواب دیا۔ تو یہ کہ بڑا اچھا کیا۔ علی کے ساتھ افریحہ بھی ہنس پڑی۔ صبح آفس جانے کے لیے گاڑی باہر نکال رہا تھا تو باہر دھواں ہی دھواں پھیلا تھا۔ میرا تو خاص کے برا حال تھا۔ گھر کے پیچھے قبرستان میں آگ لگی، غصہ تو مجھے بھی بہت آیا، لیکن دیر ہو رہی سو چلا گیا۔ ابھی آ کے شاور لیا تو بیل ہو گئی۔ دیکھا تو باہر گیٹ پہ بشیر انسپیکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی باتیں سن کے فوراً ہی پتا چلا کہ یہ کارنامہ یقیناً میری بیوی کا ہے۔ یہ انقلابی کارروائیوں کے شگوفے تمہارے دماغ میں پھوٹتے ہیں۔ علی نے کہا تو افریحہ بولی، کیوں نہ پھوٹتے؟ ایک تو چاروں طرف کے درخت کاٹ ڈالے، وہ کیا کام تھا؟ اوپر سے بچے کچے تنوں کو مالی سے کہہ کے جڑ سمیت نکلوانے کی بجائے پورے میدان میں آگ لگوا دی۔ یعنی تمہیں صرف آگ پہ ہی نہیں، درختوں کے کاٹے جانے پہ بھی دکھ ہے۔ اسی بات کا غصہ نکالا۔ علی نے اسے کری، بات صرف ماحول کی آلودگی کی نہیں، یہ درخت نہ جانے کتنے جانوروں کا بسیرا ہوں گے، پرندے، گلیریاں، تتلیاں، جڑوں میں رہنے والی چونٹیاں۔ ابھی افریحہ اتنا ہی بول رہی تھی کہ علی میں بول پڑا، اور وہ تمہارے دروازے بجانے والے جن، کیا پتا وہ بھی رہتے ہوں ان پہ؟ علی نے آنکھ مار کے افریحہ کو چھیڑا۔ ہاں بالکل، دروازے بجانے والے بھی۔ بس مذاق اپنی جگہ، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ انسان خود تو مضبوط در و دیوار کے بڑے بڑے گھر بنا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن درختوں کو کاٹتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتا کہ یہ درخت بھی کتنے جانداروں کے گھر ہو۔ انسانی زمین اوپر زندہ رہنے کے لیے بھی زمین پیچھے لڑتا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد زمین کے اندر زمین پہ اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اپنی اس خودغرضی میں کسی اور جاندار کا سوچتا تک نہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے انسانوں پہ مجھے۔ افریحہ خاموش ہوئی تو علی مذاق میں بولا، اور تالیاں بجانے لگے، اور آپ اس تقریری مقابلے کی اکلوتی پارٹیسپینٹ ہونے کے ناطے پہلے انعام کی حقدار پائی۔ وہ مذاق نہیں کر رہی، وہ واقعی سنجیدہ تھی۔ ہاں ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب بیچارے وہ تمہارے پرندے، گلہریاں اور تتلیاں کہاں گئے؟ ایک اور مخلوق کو بول رہے ہو؟ افریحہ نے مسکرا کے کہا۔ کسے؟ علی نے پوچھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا ہاں وہ جن
کوئی بات نہیں، یہاں 2 بیڈ رومز خالی ہیں، وہ ان میں رہ لیں گے، ویسے بھی تم اکیلی ہوتی ہو، تمہاری کمپنی ہو جائے گی۔ علی نے مسکرا کے پھر افریحہ کو ڈرانے کی کوشش کی۔ جی جی ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دے آر وہ موسٹ ویلکم۔ افریحہ نے بھی علی کی اس ڈرانے کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے جواب دیا، بس ان سے کہنا رات کو دروازے نہ بجایا کرے، نیند بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ علی کا مذاق جاری تھا۔ شٹ اپ پلیز، بہت ہو گیا مذاق، اپریل کا مہینہ ہے، علاقہ بھی کھلا ہے تو یہاں آندیاں بہت آ رہی ہیں، ہوا کے زور سے بجتے ہیں دروازے۔ افریحہ نے دلیل، بالکل بالکل، لیکن لگتا ایسے ہی ہے جیسے جن بجا رہے ہوں، ہے نا؟ علی نے پوچھا۔ اچھا بس بہت ہو گیا، افریحہ نے جیسے یہ موضوع ختم کیا، لیکن وہ اس بات سے قطعی انجان تھے کہ وہ محض ہوا نہیں، وہ مذاق جو بات کر رہے تھے ایک حقیقت تھی جس سے یہ دونوں ہی انجان تھے، اور ان کی انجانے میں کی گئی اس گفتگو کو قدرت پہلے سے مدیر کر کے غیب کا روپ دے چکی تھی۔ علی کا کیا ہوا مذاق اصل میں ایک عملی سچ تھا۔ آتش سنگھ جو صبح سے افریحہ کی سرگرمیوں پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی اور علی کی باتیں سن کے ٹیرس میں لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو قبرستان کی کو آگ لگائے جانے پہ بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا، اب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے لگا۔ وہ کہ اس کے باپ نے، جو کہ اس جناتی قبیلے کا سردار تھا، اپنے دونوں بیٹوں آتش، اس کے بھائی ابرام کو کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے منع کیا تھا، مگر وہ آتش ہی کیا جو کسی پھونک سے بجھ جائے۔ اس نے رات کو ہی جب اس کے باپ نے تمام جنات کو اکٹھا کر کے صبح یہاں لگائے جانے والی آگ کے بارے میں سب کو پہلے سے گواہ کیا، تو وہ تبھی پیر کے گھر کو تہس دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن تبھی اس کے باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا، اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو آتش، جب یہاں انسان آباد ہونا شروع ہوئے اسی وقت ہم مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ انسانوں کی آبادی ہے، یہاں درخت کٹیں گے، فصلیں کٹیں گے، زمین پہ بڑی مشینیں چلیں گی، سڑکیں بنیں گی، گھر بنیں گے، تو ہماری بقا کے لیے ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں، لیکن ہم نے یہ بات نہیں مانی۔ اس وقت ان سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جب تک یہ درخت نہیں کرتے یہیں رہیں گے، بس انسانوں کی زندگی سے مداخلت نہیں کریں گے۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور اللہ کے حکم سے فساد سے اجتناب کر۔ اب درخت کٹنے کے بعد جب ہم پھر سے شکایت لے کر ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں ہمارا وعدہ یاد کروایا۔ انہوں نے تو پہلے ہی ہمیں یہاں سے چلے جانے کو کہا تھا، پھر ابرام چھپے بشیر کی باتیں نہ سنتا اور ہمیں بروقت اطلاع نہ دیتا تو کیا معلوم درختوں تنوں سے جی آگ ہمیں زیر زمین جلا ڈالتی۔ وہ کہ ابرام نے بہت غلط کیا ہے، میں تم لوگوں کو انسانوں کے تانکہ جھانکی اور مداخلت سے منع کرتا رہا ہوں، مگر جانتا ہوں کہ تم سب مجھ سے چھپ کے لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے ہو اور کبھی کبھار شرارتاً انہیں ڈراتے ہو۔ میں نے سب نظر انداز کیا، لیکن میں اس فساد کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا۔ صبح آگ لگنے سے پہلے ہمیں ٹھکانہ چھوڑنا ہوگا۔ تم ابرام اور ایرا جا کے آج رات کا عارضی ٹھکانہ ڈھونڈو، لیکن اس کے بعد مستقل ٹھکانہ تلاش کرنا ہوگا۔ اور یہ سب سن کے آتش نہ چاہتے ہوئے بھی ابرام اور ایرا کے ساتھ ٹھکانے کی تلاش میں، مگر صبح سے وہ پھر سے افریحہ کے ساتھ ساتھ وہ جتنا اس کے مالک بشیر سے حال کھائے بیٹھا تھا، اتنا ہی اسے افریحہ کی باتیں سن اس کا گرویدہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر اس نے اس گھر کو تہس نہس کیا تو افریحہ بھی بے گھر ہو جائے گی۔ نہ جانے اسے افریحہ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی۔ وہ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا قبرستان کی دیوار پہ آ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ ابرام نے نمودار ہوتے ہی پوچھا۔ ابرام، مجھے اس پہ خود کو ظاہر کرنا ہے، میں اسے دیکھ سکتا ہوں پر وہ میرے وجود سے غافل ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے دیکھے۔ آتش جن نے کوئی ہوئے انداز میں کہا۔ کیا؟ کون؟ وہ نہیں ارے تو رات کو چلیں گے نا اس کے دروازے بجانے، آج اسے اب کا قائل کر کے چھوڑیں گے۔ تو فکر نہ کر، ابرام نے لاپرواہی سے کہا، میں اسے ڈرانے کی بات نہیں کر رہا، اور منع کیا تھا نا کہ اسے ڈرانا مت۔ آتش بگڑنے لگا تو ابرام بولا، ارے وہ تو بس ایرا کے ساتھ مل کے تھوڑی بہت شرارت کر لیتا ہوں، تھوڑی بہت نہیں، اسے کسی نے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، ابھی تو بس مجھے بتاؤ کہ اس کے سامنے کیسے ظاہر کر جس سے وہ ڈرے نہیں۔ آتش جن نے بے چینی سے کہا۔ کیا بات کر رہا ہے آتش؟ تو جانتا ہے کہ بابا نے منع کر رکھا ہے ہمیں کسی بھی انسان کے سامنے اپنا اصل روپ ظاہر کرنے کو، اور ہمارا اصلی روپ وہ شاید جھیل نہ پائے گی۔ اور ایرا، اسے پتہ چلا آخر تمہاری شادی طے ہے اس سے، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ ابرام نے اسے روکنا چاہا، ایرا کو کون بتائے گا، بند رکھنا ورنہ میں۔ آتش جن آگ بگولا ہوا۔ اچھا نہیں بتاتا، بس ذرا خیال رکھنا، وہ انسان ہے اور تم جن، اور ہم کوئی ایسی سرکش جنات بھی نہ ہی ایسا کچھ کرنے والوں کی ہمارے میں معافی ہے۔ ابرام نے اسے سمجھایا۔ ہاں جانتا ہوں، یہ سب مجھے پتا ہے، صرف اس کی نظروں کے سامنے آنا چاہتا۔ آتش سنجیدگی سے سوچتا۔ اگلے دن افریحہ ملازمہ سے لاؤنج کی صفائی کروا رہی کہ ٹیرس گارڈن میں پرندوں کے بے تحاشا شور سے اس کا دھیان گلاس وال کے دوسری جانب چلا گیا۔
تو اس نے دیکھا کہ 3 سے 4 کالے پرندے ایک سنہری بھورے رنگ کے کو اپنی چونچوں سے مار رہے ہیں۔ تو وہ اٹھتا ہوا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، لیکن اس پہ حملہ کرنے والے وہ کالے پرندے اسے موقع نہیں دے رہے۔ وہ مکمل طور پہ کالے رنگ کے کو آدھی جسامت دبلے پتلے کو دیکھ رہے، جن کی 2 شاخیں افریقہ نے لاؤنج پہ کھڑے کھڑے اس سنہری بھورے پرندے کو مارتے ہوئے ان کالے پرندے شور مچا کے ہاتھ کے اشارے سے اڑانے کی وہ زور سے چلائی، گو کہ اس کی زبان پرندوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، مگر وہ شاید متوجہ ہو جاتے۔ وہ کالے پرندے تو کیا ہی اڑتے، لیکن اس سنہری بھورے پرندے نے اپنی پوری گردن موڑ کے افریقہ کو دیکھا۔ افریقہ اس کی سنہری بڑی بڑی گول گول آنکھوں کو دیکھ کے حیران ہو، وہ ایک الو تھا۔ بے شک اس سے پہلے اس نے حقیقت میں اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ الو ہے جو اسے بٹر اپنی گول آنکھوں سے یکٹک کیے جا رہا تھا، اور اس الو پرواہ نہیں وہ کالے پرندے اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ افریقہ نے جلدی سے اپنی ملازمہ کو ٹیرس گارڈن میں بھیجا، کام چھوڑو باہر جا، ان کالے پرندے اڑا، وہ اسے مار ڈالیں گے۔ ملازمہ جھاڑو وہیں پھینک کے راہداری کا دروازہ کھول کے ٹیرس گارڈن میں گئی اور پوری ٹیرس پہ ادھر ادھر تیزی سے بھاگ کے اڑانے لگی، اور اسی اسنا میں وہ جو ابھی بھی صرف افریقہ کو دیکھے جا رہا تھا، ملازمہ کے پاس آنے اور مچانے سے اسے اڑانے کو نہیں کہا تھا، ان کالے پر بھگانے کو کہا تھا، یہاں نہیں اور جا کے اس پہ حملہ کر۔ وہ ملازمہ اسے اس خوبصورت اڑ جانے کا بڑا دکھ تھا، لیکن اسے اس بات کی آج پہلی بار براہ راست اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا تھا۔ لیکن وہ کالے پرندے اس بیچارے اکیلے کیوں مار رہے؟ شام تک وہ اس الو کو دیکھنے کے تصور سے وہ ہی تھا نا، ادھر سوچ اور پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے بارے میں ریسرچ کرنے بیٹھ گئی، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے کے بارے میں کافی معلومات اگر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ الو ہی تھا۔ اس نے الو کی ہر نسل کی ڈھیروں تصویریں دیکھ ڈالی، جن میں ایک سنہری بھورے رنگ کی نسل کا الو آج ٹیرس میں آئے الو سے بالکل مشابہ تھا۔ اس کے 227 ڈگری کے زاویے سے گردن موڑ لینے کی معلومات سے اسے یقین ہو چکا تھا کہ کیسے اس الو نے اپنی جسمت کو حرکت دیے بنا صرف اپنی پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کالے پرندے اس الو کو کیوں مار رہے تھے۔ اس نے پڑھا کہ الو اندھیرے میں واضح دیکھنے کی وجہ سے، چونکہ رات کے وقت شکار کرتا ہے اور دیگر پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے انڈے اڑا لیتا ہے، اس لیے وہ عام طور پہ دن کے وقت باہر نہیں نکلتا، اور اگر وہ دن کے وقت باہر نکلے تو اسے باقی کے پرندے مار دیتے ہیں۔ کہیں اسے بھی انہوں نے مار تو نہیں دیا، اللہ نہ کرے، نہ جانے اسے اس الو سے کیسا لگاؤ ہو گیا تھا۔ شاید اس کے پلٹ کے دیکھنے پر وہ اس کی پر اسرار سی آنکھوں کے سحر میں کھو گئی تھی، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اس الو کے اسے محویت سے دیکھنے سے فائدہ اٹھا کے کالے پرندے اسے اور زیادہ مارنے لگے تھے، اسے اس الو پہ ترس آیا، لیکن وہ الو مار کھاتے ہوئے بھی اسے ہی تک رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ اسے اس الو سے جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا، اور لگا بھی ایسا کہ وہ نہ صرف سارا دن اس کے بارے میں سوچتی رہی، بلکہ انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں ساری معلومات بھی لے لی جو اسے پہلے نہیں تھی۔ علی کے واپس آنے پہ اس نے خوشی خوشی الو والا سارا واقعہ سنایا، پھر اداس ہوتے ہوئے بولی، اللہ کرے وہ زندہ ہو، بہت پیارا تھا۔ اور علی جس طرح سے اس نے گردن گھمائی، پھر مجھے بنا آنکھیں چپکانے دیکھنے لگا، مجھے اس پہ اتنا پیار آیا کہ کیا بتاؤں، دھیان سے، کہیں وہ کوئی اور ہی چیز نہ ہو۔ علی نے پھر سے اسے ڈرایا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، ایک سیکنڈ کے لیے میں بھی ڈر گئی تھی اس کے اس طرح گردن گھما کے دیکھنے پر، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں سب پڑھا تو پتہ چلا کہ الو اسی طرح گردن گھما کے دیکھتے ہیں، لیکن یہ آنکھیں نہیں گھما سکتے، تو یہ کمی اللہ نے ان کی گردن کی روٹیشن سے پوری کر دی۔ بس مجھے ایک فکر ہے کہ ان پرندوں نے اسے مار ہی نہ دیا ہو، اور اگر اللہ کرے وہ بچ بھی گیا تب بھی زخمی تو ہوا ہوگا، اسے سب پرندے مار ہی اتنی بری طرح سے رہے تھے۔ ایرا جو پچھلے 1 گھنٹے سے بیرونی ٹیرس کی گرل پہ بیٹھی افریقہ کی باتیں سن رہی تھی، اب بور ہونے لگی، اور افریقہ کو ڈرانے کا کوئی بھی موقع نہ پا کے وہاں سے اٹھ کے ہوا میں معلق ہو گئی کہ علی اس کے ساتھ بیٹھا رہا تو وہ کوئی شرارت نہ کر پائی۔ وہ قبرستان لوٹی تو قبرستان سے باہر کچھ دور اکلوتے سلامت پیپل کے اس بڑے اور اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پہ اس نے آتش اور ابرام کو بیٹھے دیکھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ پیچھے کی جانب ان کی طرف جانے لگی۔ تجھے الو کے علاوہ اور کوئی پرندہ نہیں ملا تھا روپ دھارنے کو؟ ابرام آتش کے چہرے پہ لگے زخموں کا معائنہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایرا کے کان کھڑے ہوئے وہ ان کے پیچھے وہیں رکی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ کلموئے مجھ پہ حملہ کر دیں گے؟ آتش بولا۔ تو اپنے اصلی روپ میں آتا نا، کیوں مار کھاتا رہا؟ ابرام نے پوچھا۔ وہ دیکھ رہی تھی مجھے، اتنا خطرہ مول لینا تو بنتا ہی تھا۔ وہ تو اس لڑکی نے باہر آ کے مجھے اڑایا، اور میں جیسے ہی اڑا وہ پرندے پھر سے میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ تو میں اس درخت میں چھپ کے بیٹھا ہی تھا سانس لینے کو کہ وہ یہاں بھی آئے، اور پھر مجھے بھی اپنے اصلی روپ میں آنا پڑا، اور اس سے پہلے کہ میں آد کو پکڑ کے کھاتا وہ مجھے دیکھ کر چلاتے ہوئے بھاگ گئے۔
پر یہ تو اب طے ہے کہ زندگی میں کبھی دن کے وقت الو نہیں بنوں گا، آتش جن نے ساری بیتی سنا ڈالی۔ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ ہے ہماری شادی، یہ تو یاد ہے نا؟ اگر اس بات کو بھولے تو انجام کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ایرا نے آتش کے سامنے اچانک آ کے اسے بکلایا، جبکہ ایرا اتنا کہتے ہی غائب ہو گئی۔ اس کی دھمکی سے لگتا ہے اس نے ساری باتیں سن لی، اور اب تو بھی سن لے، اسے پہلے کہ یہ بابا کو شکایت لگا دے۔ اب ذرا افریحہ سے دور رہ۔ ابرام نے آتش کو ایک بار پھر سمجھایا۔ جانتا ہوں، آتش نے سر جھٹک کے مایوسی سے کہا۔ تو پھر چل چلیں؟ ابرام نے پوچھا۔ کہاں؟ آتش نے سوال کیا۔ بھول گیا؟ بابا نے ہمارے ذمہ مستقل ٹھکانہ ڈھونڈنے کا کام لگایا ہے، اور یہ کام ہمیں کچھ ہی دنوں میں پورا کرنا ہے۔ بابا نے کچھ جگہوں کا پتہ کرنے کو کہا، اب سے ہمیں ہر رات تلاش میں نکلنا ہوگا۔ ابرام نے یاد دہانی کرائی۔ ہاں چلو، آتش نے کوئی انداز میں کہا، اور پھر ابرام کے پیچھے ہوا میں اڑتا کہیں غائب ہو گیا۔ افریحہ، وہ جو اپنے بیڈ کی صفائی کر رہی تھی، آسیہ کی آواز پہ کمرے سے واپس آئی تو وہ آسیہ پورا لاؤنج پار کر کے اس تک پہنچ چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ کام کروا رہی تھی، ملازمہ نہیں ہے تو ابھی سر پہ کھڑے ہو کے سب سمجھانا پڑتا ہے۔ آپ آ جائے، باہر بہت زیادہ گرمی ہے۔ کمرے کی صفائی مکمل ہونے والی ہے۔ افریحہ ملازمہ کو کچھ ہدایتیں دے کر آسیہ کو بیڈ روم میں لے آئی۔ اے سی آن دے کر آسیہ نے پوچھا، تم نے اے سی بھی آن کر لیا؟ جی، میری گرمی سے بہت جان جاتی ہے، افریحہ نے جواب دیا۔ یہ انورٹر نہیں لگ رہا؟ آسیہ نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ جی، کیونکہ یہ انورٹر ہے بھی نہیں، افریحہ نے جواب دیا۔ نیچے پورشن میں تو سارے کمروں میں انورٹرز ہیں، تینوں بیڈ رومز میں، ایک لانج میں، ایک ڈائننگ روم میں اور ایک کچن میں، سب کے سب انورٹرز ہیں۔ آسیہ نے گردن اکڑا کے چھچوڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ اور باتھ روم میں؟ افریحہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آسیہ اس کا طنز نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ آپ کے باتھ رومز میں بھی انورٹر ہوں گے، افریحہ نے وضاحت چاہی۔ نہیں، وہاں نہیں، آسیہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو باتھ رومز میں بھی انورٹر دے، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ افریحہ نے اسے مسکرا کے وہاں پڑے ایک صوفے پہ بکھرے کپڑے اٹھا کے بیڈ پہ رکھے، اور آسیہ اس کے طنز، مذاق اور دعا میں الجھ کے رہ گئی۔ پھر کچھ نہ سمجھ آنے پہ ٹاپک چینج کرنے کی غرض سے بولی۔ الماری ٹھیک کر رہی تھی؟ آسیہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہی بیڈ پہ پڑے ہینگرز اور کپڑوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، کچھ ڈریسز ان پیک کرنے والے تھے، سو وہی کر رہی تھی۔ تو ملازمہ آ گئی تو اس کے ساتھ لگ گئی، افریحہ نے کپڑے ہینگرز میں ڈالتے ہوئے بتایا۔ اچھا دکھا کون کون سے ہیں؟ اچھے لگ رہے ہیں؟ واہ، یہ اچھا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے۔ یہ کس کس برانڈ کے ہیں؟ برانڈ؟ جو ریڈی میڈ ہیں ان کے بیک ٹیگز پہ دیکھ لیں، اور جو خود سلوائے وہ تو مجھے یاد نہیں کس برانڈ سے لیے۔ افریحہ کا دل کر رہا تھا کہ آج تو اسے پوچھ ڈالے کہ اسے کون سا احساس برتی ہے، یا پھر کوئی احساس کمتری جسے چھپانے کے لیے یہ برانڈ کرتی پھرتی ہے، پر وہ خاموش رہی۔ میں تو صرف برانڈی جوڑے لیتی ہوں، عام کپڑے تو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آسیہ کی بات پہ اب افریحہ کو جواب دینا ہی بنتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب سے، مجھے جو چیز سب سے اچھی لگتی ہے میں وہ وہاں سے لے لیتی ہوں۔ میں اگر کسی نامی گرامی بوتیک کے کپڑے خریدتی ہوں تو کسی عام سے سٹال پر پڑے کپڑے بھی خرید لیتی ہوں، بس اس کا فیبرک، رنگ، سٹائل میری پسند کا ہونا چاہیے کہ مجھ پہ اچھا لگے، ورنہ کچھ لوگوں کی چوائس اتنی خراب ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سٹور سے خریدے گئے مہنگے کپڑے بھی ان پہ عام سے نظر آتے ہیں، جسے پہن کر بھی انسان کی پرسنالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس پہننے کا سلیقہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی خدا کی دین ہے کہ کسی کے پاس سلیقہ ہوتا ہے اور کسی کے پاس پیسہ۔ جس کے پاس سلیقہ ہوتا ہے اسے برانڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اسے دنیا کا کوئی بھی برانڈ نہیں سنوار سکتا۔ افریحہ نے آسیہ کے پرتکبر رویے پہ دل کھول کے اپنی بھڑاس نکالی۔ آسیہ کھسیانی سے ہو کے اٹھی۔ اچھا، تمہارے پاس بس اتنا ہی فرنیچر ہے؟ میں نہ تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گی جس سے تمہارا گھر بڑھ جائے گا، جیسے نیچے میرا گھر بڑا ہے۔ آسیہ عادت سے مجبور تھی۔ واٹ؟ آئی ایم سوری، پھر سے بتاؤ، وٹ ڈو یو مین؟ افریحہ اس کے حد درجہ چھچوڑے پن پہ حیران ہو چکی تھی، لیکن آسیہ اپنی طرف سے اس کی تذلیل کے مزے لیتے ہوئے اپنی بات پوری کرنے لگی۔ مطلب اس وظیفے سے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں سب کچھ مل جاتا ہے، آسیہ نے کہا۔ تو افریحہ بولی، الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، شوہر ہے، گاڑی ہے، اچھا روزگار ہے، اس گھر کا اتنا زیادہ کرایہ دینے کے لیے پیسے، صحت، تندرستی، اور رہی بات فرنیچر کی تو وہ میں خود ڈیزائن کروں گی اپنے حساب سے، انشاءاللہ اپنے وقت پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے اللہ سے مانگنے کے لیے کسی بالواسطہ طریقہ کار کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے جو چاہیے ہوتا ہے میں اس سے براہ راست مانگتی ہوں۔ اتنی دوستی تو ہے میری اللہ سے کہ بس اسے اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے اب وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہے،
اور جو میرے حق میں بہتر نہیں اس چیز کو مجھ سے دور رکھ۔ اب دیکھے نا، کچھ لوگوں کو خدا گھر، پیسہ، جائیداد، اولاد، شہرت سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ذہانت، حکمت، نیک نامی، عزت، عاجزی، سلیقہ اور تمیز سے محروم رکھتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کچھ لوگ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں لیکن ان سے محروم رہتے ہیں، اور کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں لیکن عزت سے محروم رہتے ہیں۔ افریحہ کی لمبی چوڑی تقریر پہ تو آسیہ دل ہی دل میں پچھتانے لگی کہ اس نے بھی کسی بندی پہ اپنا رعب ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ تو رعب میں آتی نہیں۔ وہ ظہر کی نماز کا بہانہ کر کے اٹھی۔ اچھا، میری نماز کا وقت ہوا، میں چلتی ہوں۔ افریحہ نے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہا۔ آسیہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، افریحہ، برانڈڈ کپڑے اور جوتے پہننے کے لیے انسان ذرا امیر اور کھاتے پینے گرانے کا لگتا ہے۔ اب مجھے دیکھ لو، مجھے دنیا پہ اپنی امیری ظاہر کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے کھاتے پیتے گرانے کا فرد لگنے سے زیادہ کسی مہذب گرانے کا فرد لگنے اور کھونے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ افریحہ نے جواب دیا تو آسیہ اکڑ کے بولی، ہاں ویسے بھی برانڈڈ چیزیں افورڈ کرنا شاید تمہارے بس کی بات نہیں۔ اتنا کہتے ہی وہ تو تیزی سے نکلی، لیکن افریحہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ اس نے بیڈ پہ پڑا تکیہ زور سے بیڈ کے کرون پہ مارا جہاں آتش کب سے پیر لٹکائے بیٹھا افریحہ کے کام اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے افریحہ کی باتوں کو سن کے مسکرا رہا تھا، اب افریحہ کو غصے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی انگارہ اگل رہی تھی۔ وہ بھی سوچتی ہوگی کہ کس شہد کی مکھی کے چھتے میں ہار ڈال دیا، تم نے تو اچھی ہاتھی متی پلید کر دی اس کی۔ علی نے رات میں ہنستے ہوئے کہا، اور جو جاتے جاتے اس نے پھر سے وہی بکواس کی، وہ ویسے تم لاؤنج کا دروازہ لاک کر کے کیوں نہیں رکھتی؟ وہ جب چاہے بنا دستک دیے اندر چلی جاتی ہے۔ بے شک مینرز کی بات ہے یہ، علی نے کہا۔ اب دن میں بھی راکھ رکھا کروں گے، مگر میں اس اوور کانفیڈنٹ عورت سے بڑی تنگ ہوں۔ علی، تم نے گھر ڈھونڈا ہے یا نہیں؟ افریحہ سیدھا مدعے پہ آئی، صبح بات کریں گے، ابھی بڑی نیند آئی ہے، اور وہ کروٹ لے کے لیٹ گیا۔ افریحہ اس سے اس بہانے پہ گور کے رہ گئی۔ آتش بھی اسے کچھ پڑھتا دے کر کمرے سے غائب ہوا۔ باہر ابرام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دن میں کئی بار افریحہ کے ارد گرد منڈلا کے اسے باخبر رہتا، پر رات ہوتے ہی اسے ابرام کے ساتھ ٹھکانہ ڈھونڈنے کے کام پہ جانا پڑتا۔ رات 2:45 بجے کا وقت تھا جب افریحہ آرٹیکل لکھ رہی تھی جو اسے جلدی جلدی ایک امریکن کمپنی کو بیچنا تھا جس سے وہ پچھلے کچھ سالوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک تھی۔ ایک فری لانس ایئر لائنز ڈیزائن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فری لانس آرٹیکل رائٹر بھی تھے، لیکن شفٹنگ کے بعد سے اسے کام کرنے کی فرصت نہ ملی۔ آج وقت ملا تو دیر رات تک کام میں مصروف رہی۔ اس کا کام مکمل ہونے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے آتی ایک آواز پڑی۔ اگرچہ یہ آواز کچھ دور سے آ رہی تھی، لیکن رات کے گہرے سناٹے میں بڑی واضح تھی، جیسے کوئی عورت بڑے خوفناک طریقے سے بیان کرنے کے سے انداز میں چلا رہی ہو۔ اس کی آواز میں نسوانیت کم اور حیوانیت زیادہ تھی۔ وہ اپنا کام روکے اس آواز پہ غور کرنے لگی۔ وقفے وقفے کے ساتھ وہ آواز باہر کے ویران سناٹے میں گونجتی اور افریحہ خوف سے کام جاتی۔ وال کلاک پہ نظر پڑی تو اس نے علی کو کندھے سے پکڑ کے بلایا۔ علی، باہر سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ علی نے آنکھیں کھول کے دائیں بائیں دیکھا اور پھر نہ سمجھ آنے والے انداز میں افریحہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا تو افریحہ نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خوفناک آواز پھر سے گونجی تو علی نے نیند بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، افریحہ نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ چلو سو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ پھر سے کروٹ لے کے سو گیا اور افریحہ کو اس کی اس لاپرواہ رویے پہ حیرانی کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ وہ اس خوفناک آواز کا پھر سے انتظار کرنے لگی، لیکن اس کے بعد وہ آواز سنائی نہ تھی۔ اس نے ٹائم نوٹ کیا، 3:05 ہو رہے تھے اور وہ آواز 2:45 سے لے کر 3 بجے تک آتی رہی اور اب مکمل خاموشی تھی۔ اس نے کمپیوٹر بند کیا، سونے کے لیے لیٹی۔ بڑی دیر تک وہ اس آواز کے دوبارہ سنائی دیے جانے کے خوف سے جاگتی رہی، جبکہ علی ہر چیز سے بے خبر گہری نیند سو چکا تھا اور پھر آخرکار اسے بھی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح جب اس نے علی سے رات والی آواز کا ذکر کیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اچھا ہاں، رات کو تم نے اٹھایا تو تھا، کیا کہہ رہی تھی؟ علی، سیریسلی؟ تم نے وہ آواز خود سنی تھی، مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیا ہے؟ افریحہ نے اسے حیرت سے کہا۔ اچھا، کہا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اچھا میں لیٹ ہو رہا ہوں، آ کے بات کریں گے، اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اب کیا بات کرنی اس بارے میں جو تمہیں یاد نہیں؟ افریحہ نے اسے جاتے جاتے اونچی آواز میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، لاک کر لو، اور وہ لاؤنج سے نکل گیا اور وہ جو کمرے میں اس کے پیچھے آئی تھی چڑ کے لاؤنج کا دروازہ لاک کرنے آئی۔ واپس مڑی تو سامنے لاؤنج میں آتش جن کھڑا تھا، لیکن اس کی نظروں سے اوجھل، اور پھر صبح سے شام تک وہ اس کے آس پاس منڈلاتا رہا جب تک کہ وہ سونے کے لیے بیڈ پر نہ چلی گئی۔
وہ جب باہر آیا تو برام مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکلنے کی غرض سے تیار کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایرا تھی۔ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، تم نے اس نئی آنے والی گھر کے مالکن کے ساتھ اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ صبح سے تم وہیں ہو، اسے اس گھر سے نکالنا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ ایسا ڈرائیں گے اسے کہ 2 دن میں یہ مکان چھوڑ جائے گی۔ لیکن تم نہ تو خود کچھ کر رہے ہو اور نہ ہمیں کچھ کرنے دے رہے ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ایرا نے آتش سے پوچھا تو وہ بھڑک اٹھا۔ میں جو بھی چاہتا ہوں تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، تم صرف اس بات کی فکر کرو کہ اگر تم نے اسے ڈرانے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو میں تم سے شادی سے انکار کروں گا۔ آتش نے یہ کہتے ہی ہوا میں چھلانگ لگائی اور ایرا بھی اس کے پیچھے لپکی، جبکہ ابرام غصے سے وہیں آنکھ مچولی کرنے لگا۔ اس ادب زادی کے پیچھے آتش نے اسے دھمکی دی۔ اس نے افریحہ کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اپنے ارادے پہ قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 2:45 بجے قبرستان سے منسلک گھر کی دیوار کے پاس پہنچی۔ وہ جس دیوار کے پاس تھی اس کے اوپر افریحہ کا بیڈ روم تھا۔ وہ جب بھی کچھ دیر پہلے اپنا آرٹیکل مکمل کر کے لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس گھر کے بالکل باہر سے پھر وہی کل رات والی آواز سنائی تھی، لیکن اس پر وہ آواز بڑی واضح تھی اور بڑی قریب سے آ رہی تھی۔ کسی عورت کی خولناک انداز میں بیان کرنے کی سی آواز اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے کی نچلی دیوار کے باہر کھڑا یہ خوفناک آوازیں نکال رہا ہے۔ اس نے وقت دیکھا، کل والا ٹائم تھا۔ اس نے علی کو اٹھایا تو وہ نیند ٹوٹ جانے پہ افریحہ پہ بگڑ پڑا اور ایسے بری طرح جھڑکا، کیا مصیبت ہے؟ آدھی رات تک جاگو گی تو یہی سب سنائی دے گا۔ نہ خود سوتی ہو نہ مجھے سونے دیتی ہو، تم تو گھر پہ رہتی ہو لیکن مجھے تو آفس جانا ہوتا ہے، مجھے تو سونے دیا کرو۔ وہ علی کے اتنا زیادہ غصہ کرنے پہ روحانسی ہو گئی اور علی یہ سب بول کے دوسرے ہی منٹ ہراٹے لینے لگا۔ اس کی نیند ایسی تھی، وہ کبھی بھی کہیں بھی لیٹے بآسانی سو جاتا تھا، جبکہ وہ بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹنے کے بعد 2-2.5 گھنٹے تک جاگتی رہتی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے نیند آتی تھی۔ 3 بج چکے تھے۔ خدا جانے یہ کیا بلا ہے جو رات وقت اتنی بھیانک آواز میں بیان کرتی ہے۔ وہ بڑی ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی 3 بجے وہ آوازیں پھر سے بند ہوئی، اس کی وجہ آتش اور ابرام کی واپسی تھی۔ وہ رات 3 بجے تک اپنے قبیلے والوں کے پاس لوٹ آتے۔ انسانوں کی آبادی میں رہتے ہوئے تو یہ سب دن میں غائب رہتے، لیکن رات کو گہری ہوتے ہوئے یہ سب باہر نکل آتے، اور رات کی 3 بجے تو ان کی سرگرمیاں اپنے عروج پہ ہوتی، اور یہی وقت ہوتا کہ آتش اور ابرام جو کچھ دنوں سے اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل کر دور دراز کے ویرانوں میں بھٹکتے، رات کے 3 بجے وہاں کی بھی غیبی مخلوقات کے باہر آنے پہ یہ دونوں بھی واپسی کی راہ لیتے تھے۔ افریحہ نے باہر سے آتی خوفناک آوازوں کے بند ہو جانے پہ سکون کا سانس تو لیا، لیکن پھر بھی اسے اپنے آپ کو سنبھالنے اور خود کو سلانے کے لیے کافی وقت لگا۔ اگلے دن جب اس نے سیڑھیوں پہ کھلتا لاؤنج کا دروازہ کھولا، سامنے ڈھیروں سامان پڑا تھا، کارڈ بورڈ کے بڑے چھوٹے بے شمار ڈبے۔ اس نے ملازمہ کو نیچے بھیجا کہ آسیہ سے پوچھو کہ کیا اس نے یہ سامان سٹور میں رکھنا ہے تو رکھے، لیکن یہاں راستے سے اٹھائے۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے آ کے بتایا کہ آسیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ باجی اب سامان کا کیا کروں؟ سیڑھیوں میں کپڑا بھی لگانا ہے، کل بھی نہیں لگایا، بڑی گندی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سامان نیچے جا کے سیڑھیوں کے نیچے بنی خالی جگہ پہ رکھو اور سیڑھیوں کی صفائی کرو۔ ملازمہ کام کر کے چلی گئی تو کچھ ہی دیر کے بعد اس نے لاؤنج اور سیڑھیوں کا درمیانی دروازہ زور زور سے بجانے لگا۔ افریحہ نے دروازہ کھولا تو سامنے آسیہ کھڑی تھی۔ تم نے دن کے وقت بھی لاؤنج کا دروازہ لاک کر رکھا ہے؟ ایک تو کل رات تم لوگوں کے دروازے لاک کرنے کی وجہ سے میں اپنا سامان سٹور میں نہیں رکھوا سکی، اور اب بھی اندر آنے لگی تو دروازہ لاک تھا اور میرا سامان نیچے پڑا ہے، آسیہ نے روب ڈالتے ہوئے کہا۔ تو آپ یہ سامان میرے دروازے کے آگے رکھوانے سے پہلے مجھے بتا دیتی نا۔ ملازمہ آئی تو یہ میرے دروازے کے آگے راستے میں پڑا تھا، میں نے اسے آپ کے پاس بھیجا، لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے اسے نیچے رکھ کے آنے کو کہا۔ افریحہ نے ساری بات بتائی۔ آئندہ میرے سامان کو میری اجازت کے بغیر مت ہلانا، آسیہ نے نہایت بدتمیزی سے کہا۔ یہ سامان میرے دروازے کے آگے پڑا تھا، جو کہ ایک نہایت غیر مناسب بات ہے۔ سامان اوپر میرے دروازے کے آگے پڑا ہو یا نیچے سیڑھیوں پہ، دونوں صورتوں میں راستہ تو میرا ہی رک رہا ہے نا۔ افریحہ نے کہا تو آسیہ بولی، جو بھی ہو آئندہ میرے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے پہلے مجھے فون کر لینا۔ تمہیں اپنا نمبر بھیج رکھی ہوں، پوچھ لینا کہ میں نے کچھ سٹور میں رکھوانا ہوا تو۔ میرا اتنا قیمتی سامان ہے، اتنی مشینری ہے، الیکٹرانکس ہے، تم نے تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کتنے قیمتی برانڈ ہیں۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ آسیہ کی اس بدتمیزی کے جواب میں افریحہ خاموش نہ رہ سکی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کسی کے سامان کو ہاتھ لگا کر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ان سب باکسز میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں اوپر والے پورشن کا اچھا خاصا کرایہ دیتی ہوں،
مفت میں نہیں رہتی جو کوئی بھی کسی بھی دن یا رات دیکھے بغیر منہ اٹھا کے میرے لاؤنج کے دروازے پہ بنا دستک دیے سیدھا اندر چلائے۔ اپنی سیکیورٹی کے لیے میں دن اور رات اپنے لاؤنج کا دروازہ بند رکھنے کی مجاز ہوں۔ تیسری بات، میرے دروازے کے آگے کوئی بھی آر کباڑ پڑا ہوا ہو مجھے برا لگتا ہے، تو لہٰذا آئندہ اگر آپ کو اسٹور میں کچھ رکھوانا ہو تو آپ مجھے فون کرنا کہ آپ کا سامان میرے دروازے کے باہر رکھ جانے کے بعد میں آپ کو فون کر کے پوچھوں۔ اتنا کہہ کے وہ غصے میں بھڑکی ہوئی واپس آ گئے۔ آسیہ کو افریحہ کے اتنے دو ٹوک جواب کی امید بالکل نہ تھی۔ وہ پیر پٹکتے اندر آئی، بشیر کو فون ملانے لگی، نکالو انہیں میرے گھر سے، ارے یہ میرا گھر ہے اور میں جب چاہے اوپر جاؤں، دن ہو یا رات، جب چاہوں اپنے اسٹور میں سامان رکھوں۔ یہ کون ہوتی ہے مجھ اجازت دینے والے؟ خود کے پاس تو سامان نام پہ کچھ ہے نہیں، محض ایک بیڈ کے فرنیچر کے سوا، اور یہ میرے برانڈڈ سامان کو میرے ہی اسٹور میں رکھوانے کے لیے مجھے تیور دکھا رہی ہے۔ میں مالکن ہوں اس گھر کی اور وہ کرایہ دار، کوئی ضرورت نہیں اوپر ان کے واش روم اور کچن کے نل وغیرہ کا کام کروانے کی۔ دفع ہوں یہ لوگ یہاں سے۔ وہ آگ لگانے کی شکایت کرنے بھی یہی ہوگی، کیونکہ اس سوسائٹی میں تو کسی اور میں اتنی ہمت نہیں ہمارے آگے بولنے کی۔ آسیہ اونچی اونچی فون پہ چلا رہی تھی۔ کیوں؟ تم سوسائٹی کی چودرانی ہو؟ بشیر نے فون پہ جواب دیا۔ کیا؟ آسیہ نے غصے میں پوچھا۔ اوہو، میرا مطلب ہے کہ ہم کون سا یہاں کے چودھری ہیں جو لوگ ہمارے خلاف شکایت نہیں لگا سکتے، اور اگر یہ چلیں گے تو ہمیں وہ ایڈوانس بھی واپس کرنا پڑے گا۔ ارے یہ دونوں بیوقوف جتنا کرایہ ہمیں دے رہے ہیں اس پرانے گھر کو نیا سمجھ کے، اتنا تو پوری سوسائٹی میں کوئی کرایہ دار نہیں رہا، نہ کوئی مالک مکان بیٹھے بٹھائے اتنا کما رہا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم ان کا کوئی کام نہیں کروائیں گے، نہ ہی چھت پہ اپنا الگ سٹور بنوائیں گے۔ ان کے پورشن میں موجود اسی سٹور میں اپنا سامان رکھیں گے۔ تم بس ہر مہینے ان سے پیسے بٹورتی رہو، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور بشیر نے اپنی لالچی بیوی آسیہ کو اپنے لالچی منصوبے سے قائل کر کے خاموش کروا دیا۔ ادھر افریحہ جو پہلے ہی علی کے رات والے رویے پہ ناراض تھی اور پھر گھر میں سینٹری کے کاموں کے نہ ہونے پہ پریشان تھی، آج آسیہ کے رویے پہ بالکل ہی دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ آج آسیہ کے رویے پہ بالکل ہی اسے غصہ آیا تھا۔ علی جب گھر آیا تو افریحہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے وہ سمجھا کہ وہ کسی بات پہ پریشان ہے۔ اس نے رات والے رویے پہ معافی مانگی تو افریحہ پھر سے روحانسی ہو کے بولی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اور پھر اس نے صبح کا واقعہ علی کو گوش گزار کیا۔ کرایہ داروں کی تو کوئی عزت نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اسے اس گھر میں رہنے کے پیسے دے رہے ہیں یا اس کے گھر کی چوکیداری کرنے کے پیسے لے رہے ہیں۔ اپنی ملازمہ کے سامنے مجھے ایسی ذلیل کر رہی تھی جیسے میں اس کی ملازمہ ہوں۔ ایک تو ہم سے جھوٹ بول کے بریڈ نیو گھر کا کہہ کے پرانا استعمال شدہ گھر اتنی چالاکی سے ہمیں کرائے پہ دیا، نہ صفائیاں کروائی، نہ گھر کے سینٹری کے کام، اور نہ ہی اپنا سٹور روم خالی کیا، اور جب دل چاہے بنا اجازت اندر چلی آتی ہے، دستک دینا بھی گوارا نہیں کرتی، اپنی اور ہماری حیثیت کے فرق پہ الگ باتیں سناتی ہے۔ وہ تو تمہارے کہنے پہ اب میں لاؤنج کا دروازہ لاک کرنے لگ گئی، ورنہ وہ تو مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ہمارے پورشن میں موجود سٹور روم استعمال کرنے سے پہلے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، لیکن اتنی جلدی گھر کیسے ڈھونڈیں گے؟ مجھے افسوس ہے کہ پہلے دن تم نے لوگوں کے بارے میں جو تجزیہ کیا تھا وہ درست تھا، کہ پیار سے جھوٹ بول کے اپنا کام نکلوا لینا اخلاق نہیں بلکہ دھوکہ بازی اور مکاری ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، کہ کرائے کے گھروں میں رہنا کچھ لوگوں کے لیے تو نیری ضلالت ہے۔ علی کو افریحہ کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں اگر اپنا گھر بناؤں تو کسی اور کو کرائے پر کبھی نہ دوں، ایک ہی پورشن بناؤں صرف اپنی رہائش کے لیے، اور اگر ضرورت کبھی بنوا کر کرائے پہ دینا بھی پڑا تو کم از کم یہ کرایہ دار کا اتنا احترام کروں کہ نہ تو اس کی پرائیویسی میں خلل پڑے اور نہ اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ آخرکار اگر کوئی مجھے میرے گھر میں رہنے کے لیے رقم دیتا ہے تو مجھے اپنے اس ذریعے آمدنی کی اپنے ذریعے روزگار کی طرح قدر کرنی چاہیے، نہ کہ اسے اپنا ملازم جان کے اس کی بے عزتی اور خود سے کمتر حیثیت کا معاشرتی فرد سمجھ کے اس کی تذلیل۔ وہ اپنی تذلیل پہ کس قدر دل برداشتہ تھی، حالانکہ اس نے آسیہ کے روب میں آنے کے بجائے اسے ٹھیک ٹھاک جواب دے دیے تھے، لیکن پھر بھی آسیہ کا حقارت بھرا انداز اسے بلایا نہیں جا رہا تھا۔ آتش جن اسے پریشان دے کر اسی وقت باہر چلا گیا۔ علی واش روم میں شاور لے رہا تھا کہ تبھی افریحہ کے فون کی بیل بجی۔ جی بالکل، لیکن ہم تو گھر لے چکے تھے، لیکن آپ بتائیں کیا آپشن ہے؟ آپ مجھے تصویریں واٹس ایپ کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو۔ فون بند ہوتے ہی وہ حیرت سے مسکرانے لگی۔ واٹس ایپ کی بیچ بیپ بجنے لگی۔ وہ میسج اوپن کرتی رہی اور خوشی سے اس کا چہرہ کھلتا گیا۔ علی نہا کے نکلا تو افریحہ خوشی سے تقریباً چلا اٹھی۔ علی کو اپنا فون دکھاتے ہوئے کہنے لگی، علی
ہمیں نیا گھر مل گیا. یہ دیکھو، یہ بالکل نیا گھر ہے. کس قدر خوبصورت ہے، اور اس کا کرایہ بھی اس گھر سے کم ہے. اور تو اور یہ گراؤنڈ فلور ہے. اپر پورشن لاک کے ساتھ. لینڈ لارڈز ملک سے باہر ہوتے ہیں. پر تمہیں کس نے بتایا اس کا؟ پتہ نہیں علی، ابھی کسی ایجنٹ کا فون آیا، کہنے لگا کہ آپ کچھ مہینے پہلے گھر ڈھونڈ رہے تھے، تو مجھے کسی نے آپ کا بتایا، لیکن تب میرے پاس کوئی گھر نہ تھا. اب ایک آپشن نکلی تو سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ اگر آپ نے ابھی تک شفٹ نہیں کیا تو دیکھ لیں. پہلے تو میں نے اسے بتایا کہ ہم گھر لے چکے تھے، لیکن ابھی پھر بدلنا ہے. تو اس نے اس گھر کے بارے میں بتایا. وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی. فون بند کرنے کے بعد ایجنٹ ظہور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، یار یہ کال میں نے پتا نہیں کس کو کر دی. نمبر تو میں کسی اور کو ملا رہا تھا، لیکن یہ تو کسی خاتون نے اٹھایا. مجھے لگا کہ شاید یہی اس کلائنٹ کی بیوی ہے جو کچھ دن پہلے ہمارے ہاں آیا تھا. لیکن کال یہ بات ہونے کے بعد اس نمبر پہ تصویریں بھیجتے ہی مجھے احساس ہوا یہ تو وہ پارٹی نہیں. یہ تو پتہ نہیں کون سا نمبر ڈائل ہوا مجھ سے، اور اتفاق سے انہیں گھر پسند بھی آیا اور میسج بھی آیا کہ یہ آج ہی گھر دیکھنے آنا چاہتے ہیں. تو یار تجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ کلائنٹ کون ہے؟ تیرا تو کام بن گیا نا. جیسے بھی فون ملا، انہیں گھر تو چاہیے تھا نا، تو ان کو گھر دکھا، اپنا کمیشن جیب میں ڈال اور آم کھا پیڑ مت گن. اپنے ساتھی کی باتیں سن کے ظہور بولا، بات تو صحیح کر رہا ہے، تو پھر انہیں ٹائم دے دوں آج کا. تو اور کیا، اس کے ساتھی نے کہا. تو وہ پھر سے افریحہ کو کال ملانے لگا. السلام علیکم میڈم، آپ لوگ 4:30 بجے تک آئے. ایجنٹ ظہور نے کال بند کی اور آتش جن اس پراپرٹی ڈیلر کے آفس سے نکل گیا. شیشے کا دروازہ کھلا اور اپنے آپ بند ہو گیا. آواز تو آئی، لیکن کوئی اندر یا باہر آتا جاتا دکھائی نہیں دیا. ظہور نے نظر اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنا وہم سمجھ کے پھر سے اپنے فون میں مصروف ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی کمپیوٹر ٹیبل کے نیچے گھسا الجھی تاروں کو سلجھا رہا تھا. کون آیا تھا؟ اس نے سر اٹھا کے ظہور سے پوچھا. مجھے بھی ایسے لگا کہ کوئی آیا ہے، لیکن کوئی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کوئی آیا ہو اور نکل گیا ہو. میں فون میں مصروف تھا تو دیکھا نہیں، اور تو میز کے نیچے تھا. انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ آتش جن نام کی ایک غیبی مخلوق کتنی دیر سے اس کے آفس میں بیٹھی اپنا کام نکلوا کے جا چکی تھی. ایک ہفتے کے بعد افریحہ گراس میں کھڑی اپنی گاڑی کے اندر اپنا سامان رکھ رہی تھی، جب لان کے بیچ کھڑی آسیہ اپنی ملازمہ سے لان کی بڑی سی چھتری کے نیچے اپنی میز صاف کرواتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، احتیاط سے صاف کرو، یہ کوئی عام میز اور کرسیاں نہیں، امپورٹنٹ بریڈ ہے. گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ علی کے لاکے رکھے سامان کو ترتیب اور سلیقے سے رکھتی افریحہ اس کی باتوں پہ مسکرا رہی تھی. باجی جی، آپ کا مطلب یہ برانڈڈ ہے؟ ملازمہ نے اپنے الفاظ کے اثاثے کی اضافی معلومات پر فخر سے آسیہ کو دیکھا. ہاں، تجھے بڑا پتا ہے برانڈڈ کا. یہ جو کراکری تم اٹھا رہی ہو نا، سب سے مہنگا برانڈ ہے. تمہیں کیا پتا؟ اس گھر میں لگی ایک ایک چیز، یہاں رکھا ایک ایک فرنیچر، سب کچھ برانڈڈ ہے. اور اتنی مہنگی برانڈڈ چیزیں صرف ان کو نصیب ہوتی ہیں جن کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے. کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکے. افریحہ جو اب تک آسیہ کی کم عقلی پہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا کام کر رہی تھی، اس کے آخری جملے پہ یکدم دکھی ہو گئی. اس کی آنکھیں فوراً بھیگی. اب تم ایک گھر سے دوسرے گھر بار بار اپنا سامان اٹھاتے پھرو گی تو آخر کو وہ کب تک سلامت بچے گا؟ تھوڑا بہت سستا جو بھی سامان ہوگا تمہارا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا تو برانڈڈ تو چھوڑو، اس لوکل سامان سے بھی جاؤ گی. اونچی آواز میں ملازمہ کو کہتی اور افریحہ کو سناتی آسیہ کی بات پہ افریحہ خاموشی سے اوپر چلی گئی، جہاں علی دروازہ لوک کر رہا تھا. اس کی سانسوں سے بھری آنکھوں کو دیکھ کے پوچھا، ارے تم اوپر کیوں آئی؟ بس میں نیچے آ رہا تھا، کیا ہوا؟ اور اپنی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے پوچھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس جلدی یہاں سے چلو. ہاں بابا، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں ہم یہاں سے، وہ بھی تمہاری پسند کے نئے نویلے صاف ستھرے گھر جسے انشاءاللہ تمہاری پسند کی چیزیں سجائیں گے. وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اس کے ساتھ سینیاں اترنے لگا. علی نے گاڑی گیراج سے نکالی اور افریحہ گیٹ بند کر کے باہر جانے لگی تو آسیہ نے ہونٹوں پہ تنزیہ مسکراہٹ لا کے غرور کے ساتھ ملازمہ سے کہا، بند کرو گیٹ. کہاں میرا اتنا خوبصورت سا سازو سامان سے بھرا ہوا گھر اور کہاں ان کا خالی پورشن. اس میں میرا مقابلہ کرتی تھی، دیکھا اس سامان سے خالی گھر میں رہنا بھی اسے نصیب نہیں ہوا. اب پھرے گی در بدر، جبکہ میں یہاں اپنے قیمتی برانڈڈ سامان سے بھرے ہوئے گھر میں رہوں گی آرام سے. افریحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے ہمیشہ آسیہ کی بے وقوفانہ شوبازوں کا جواب دیا تھا، مگر آج اس گھر سے جاتے ہوئے آسیہ نے جن گھٹیا الفاظ میں اپنی اور اس کی حیثیت کا موازنہ کیا تھا
وہ اس کے لیے بڑا ذلت آمیز تھا۔ الحمدللہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی باشنا بولی تھی۔ ہیں کس بات پہ؟ علی نے پوچھا۔ اگر اپنا گھر، قیمتی ساز و سامان، جائیداد، مال و دولت ہونے پہ انسان اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر کسی کو حقیر سمجھنے لگے تو ایسا مکاندار بننے سے بہتر ہے میں کرایہ دار ہی اچھی۔ کم از کم خدا نے ہم کرایہ دار کو سر پہ چھت تو دی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے غرور میں مبتلا کرنے والی ایسی آسائشیں نہیں ملی جن سے میرا دماغ اتنا خراب ہو جائے کہ بس میری زبان پہ انہی مادی چیزوں کا تذکرہ رہے اور میں جس کو چاہوں خود سے کمتر سمجھنے لگوں۔ افریحہ کی آنکھیں اب بھی نم تھی اور آتش جن گریو یارڈ کے بورڈ کے پاس غمگین کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی تو افریحہ نے اسے روکا۔ علی، ایک منٹ، آخری بار قبرستان کے لیے فاتحہ پڑھ لیں۔ دونوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھی۔ السلام علیکم یا اہل قبور۔ افریحہ نے قبرستان پہ آخری نظر ڈالی۔ علی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وعلیکم السلام۔ آتش جن نے افریحہ کے سلام کا جواب دیا، اگرچہ کہ وہ سلام اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ نم آنکھوں سے گاڑی کو سڑک کے آخری کنارے تک جاتا دیکھتا رہا، پھر غصے سے گھر کی جانب مڑا۔ ابرام جن اور ایرا جن زادی جو اپنے نئے ٹھکانے سے اڑتے ہوئے آتش جن کی تلاش میں یہی آ رہے تھے، اسی گھر کے اندر غصے سے جاتا دیکھ کر اس کی جانب لپکے۔ کیا بات ہے آتش جن؟ اب تو ہمارا قبیلہ یہاں سے جا چکا ہے تو تم اب یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ ایرا نے پوچھا۔ کیا کرو گی جان کے؟ اس سے پہلے تم نے کبھی میرا ساتھ دیا جو آج دو گی؟ وہ غصے سے بولا۔ کیوں نہیں دوں گی؟ ایک بار کہہ کے تو دیکھو، وہ بولی۔ تم دونوں کے اندر ہمیں گھر سے بے گھر کرنے والوں کے خلاف انتقام کی آگ نہیں بھڑکتی؟ آتش کے سوال پہ ایرا کے چہرے پہ وحشیانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہارا مطلب ہے؟ ایرا جن زادی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں۔ آتش نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بس اتنا ہی جواب دیا۔ کوئی رعایت؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ آتش جن سنجیدگی سے بولا تو ابرام جن نے گھبرا کے پوچھا، اور بابا؟ آتش جن نے ابرام اور ایرا کی طرف دیکھا۔ انہیں کون بتائے گا؟ اور ویسے بھی ہم یہاں سے کوسوں میل دور جا چکے ہیں اور یہ ہماری یہاں اب تک کی پہلی اور آخری مہم ہے۔ ساتھ دینا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں یہ کام اکیلے بھی کر سکتا ہوں۔ آتش جن مزید سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابرام نے حامی بھری۔ یہ سنتے ہی آتش جن کسی آندھی کی طرح اڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایرا جن زادی، اس کے پیچھے ابرام جن، اور پھر شروع ہوئی ایک تباہی۔ ابھی بیڈ روم میں آ کے لیٹی آسیہ کچن میں برتنوں کے گرنے کی آوازوں سے گھبرا کے اس طرف آئی تو اس نے چیختی چلاتی ملازمہ کو گھر سے بھاگتے دیکھا۔ اس کے آگے بڑھتے قدم وہیں رکے۔ ابھی واش روم سے باہر نکلا بشیر بھی گھبرا کے باہر کی طرف لپکا۔ اس نے بھی لاؤنج میں کھڑے کچن کے اندر برتنوں کو اپنے آپ ہوا میں اڑ کے زمین پہ زور سے گرتے دیکھا، اور جیسے ہی کسی نے فریج کو اوپر اٹھا کے زمین پہ پٹھا تو وہ دونوں چیخیں مارتے ہوئے اپنے بیڈ کی طرف بھاگے۔ ڈائننگ ہال، لاؤنج کا ایک سامان توڑا جا رہا تھا۔ آسیہ اور بشیر کے کانوں میں سامان ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک لفظ برینڈن کی بھیانک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ان کے گھر کے ٹی وی، مائکرو ویو، فانوس، ہر چیز توڑتے ہوئے برینڈن کا ایک شور برپا تھا۔ وہ خاص باختہ اس افتاد پہ ایک لفظ بھی منہ سے نکال نہ پا رہے تھے، اور پھر کسی نے ان کے بیڈ روم کے 8 فٹ اونچے مضبوط دروازے کو ایسے اکھاڑ پھینکا جیسے کوئی بچہ اپنے کھلونے کو پھینکتا ہے۔ ان کے کمرے کا سارا فرنیچر اٹھا کے زمین پہ پٹھا جانے لگا، اور برینڈن کی آواز کے ساتھ ہر چیز توڑی جانے لگی، لیکن تباہی مچانے اور بولنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بشیر کی طرح جان بچا کے باہر بھاگ نکلا، لیکن آسیہ دیوار کے ساتھ لگی بس چیختی جا رہی تھی۔ وہیں آتش جن، ایرا جن زادی اور ابرام جن اپنے کام میں مگن تھے۔ ویسے یہ برینڈن ہوتا کیا ہے؟ وہ اور ایرا جو آتش کے برینڈن بول کے چیزیں توڑنے پر اس کی نقل کرتے ہوئے وہ بھی برینڈن چلاتے ہوئے چیزیں توڑ رہے تھے، اس لفظ کا مطلب نہیں جانتے تھے۔ تو ابرام کو یاد آنے پہ کہ وہ تو اس کا مطلب نہیں جانتا، آتش کے پاس آ کے برینڈن کا مطلب پوچھنے لگا۔ بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی بس اتنا سمجھو کہ جو کچھ اس گھر میں ہے سب توڑ ڈالو، برینڈن کا نعرہ لگا کے، اور سب اٹھا کے توڑو۔ آتش نے ابرام کو سمجھایا تو ابرام نے ایک ٹیبل لیمپ اٹھا کے پوچھا، یہ برینڈن ہے؟ ہاں۔ آتش کے جواب پہ ابرام نے اسے ہوا میں اچھالا۔ اور یہ؟ ابرام نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کے پوچھا۔ ہاں یہ بھی۔ آتش کے جواب پہ ابرام نے ساری پرفیوم کی شیشی کو زمین پہ یہ کہہ کے مارا کہ یہ برینڈن ہے۔ اس نے چھت کا پنکھا اکھاڑ کے پوچھا، اور یہ؟ آتش جن ڈریسنگ روم کی الماری کھولے کپڑوں کو آگ لگاتے ہوئے بولا، کہا نا سب برینڈن ہے تو یہ بھی برینڈن ہے۔ اور یہ سنتے ہی ابرام
जुनूनियों की तरह हर चीज तोड़ते हुए बोलने लगा, ये भी ब्रांडेड है, ये भी ब्रांडेड है, ये भी ब्रांडेड है। और फिर दीवार में लगी एलईडी को उखाड़ के उसने जैसे ही जमीन पे पटका, वो एक दीवार के साथ लग के बैठी आसिया के पाँव के पास आके गिरी तो वो बेतहाशा चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पे इब्राहिम उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और ये कहते हुए आसिया की जानिब लिपका कि ये भी ब्रांडेड है। और इससे पहले कि वो आसिया को भी उठा के जमीन पे पटक देता, आतिश ने आके उसे थामा। नहीं मेरे भाई, ये ब्रांडेड नहीं, ये तो सबसे घटिया लोकल है, इसे जाने दे, ये ब्रांडेड नहीं। अब्राम ने आसिया की तरफ उंगली से इशारा करते हुए आतिश से यकीन दहानी चाही। नहीं, बिल्कुल नहीं, जाने दे इसे। और आसिया इन अनदेखे वजूद की बातों की आवाजों से शदीद खौफजदा होती उठकर कमरे से भाग खड़ी हुई। बाहर का सामान भी सब टूटा बिखरा पड़ा था, कोई शय सलामत नहीं बची थी। ईरा अभी भी ड्राइंग रूम का सामान तोड़ने में मसरूफ थी। आसिया हामते कामते किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो ही गई। डरे और सहमे आसिया और बशीर मोहल्लेदारों के घेरे में घर के बाहर खड़े अपनी बर्बादी का नजारा देख रहे थे, जहां आवाजों का शोर मध्यम होते होते बिल्कुल थम चुका था। उनके घर की तबाही भी, क्योंकि तबाही होने को और कुछ पता न था। मस्जिद के इमाम साहिब जानते थे कि ये काम किसका हो सकता है, लेकिन वो अब यहाँ से जाके कहीं और बस चुके थे। और इमाम मस्जिद भी बशीर के सोसाइटी के प्लानों और अपने घर के इर्द गिर्द की अजाफी जमीन पे नाजायज कब्जा करने से लेकर शरीफ मोहल्लेदारों पे अपना असर रसूल जमाने की कोशिशों और यहाँ के सभी दरख्त कटवाने और आग जलाने तक की सारी सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। लिहाजा वो इस मामले में खामोश रहे। आसिया और बशीर इतना डर चुके थे कि उन्होंने इस घर में दोबारा कभी कदम ना रखा। उन दोनों ने घर को बेचने की भी बड़ी कोशिश की, लेकिन जिसे भी मोहल्लेदारों की जुबानी इस घर में वाकई का पता चलता, वो ये घर लेने से इनकार करता। कुछ अरसे में अफरीहा और अली, जो फिलहाल उसी नए और प्यारे घर से किराए के घर में आराम से रह रहे थे, जो उन्हें आतिश जिनजादे के तोसत से मिला था, बड़ी अच्छी जगह पे अपना एक छोटा सा प्लाट खरीद चुके थे और अनकरीब उस पे घर तामीर करने वाले थे। जबकि आसिया और बशीर, जो अपना घर ना बिक पाने पे दुनिया नया घर खरीद नहीं सके थे, आज भी किराए के घर में रहने पे मजबूर थे, और वो भी बिना ब्रांडेड साजो सामान के। और आतिश जिनजादा ईरा जिनजादे के साथ इंसानी आबादी से कोसों दूर एक जंगल के खूबसूरत दरख्त पे रिहाइश पजीर था। तुमने इब्राहिम को तो बता दिया था, लेकिन मुझे तो कभी बताया नहीं, आज तो बता दो ब्रांडेड का मतलब। ईरा आतिश से पूछ रही थी। ब्रांडेड का मतलब होता है जबरदस्ती की मुसीबत मोल लेना, आतिश ने कहा। तो ईरा ने चिड़के कहा, जी नहीं, मुझे बेवकूफ मत बना, वहाँ जो चीजें थी क्या मुसीबत थी? हाँ ना, उनके लिए तो मुसीबत थी जो उन्होंने खुद मोल ली थी, पर क्या फायदा, बर्बाद हो गई। आतिश ने कहा, अगर मुसीबत ही बर्बाद हुई तो उनके लिए तो अच्छा हुआ। ईरा जिनजादी बोली, हाँ, अगर वो इन मॉल की मुसीबतों के तबाह होने पे सुधर जाते हैं तो इनके लिए अच्छा ही है, वरना हमें क्या, दोबारा मॉल ले लेंगे ब्रांडेड।